पूरा दुख और आधा चांद बाय इफ़त सहर पाशा। मेगा लास्ट एपिसोड। मैं पत्थर हूँ मगर सच बोलता हूँ। वो आईना है और सच्चा नहीं है। सिराते इश्क पर मुड़कर न देखो, पलटने का कोई रास्ता नहीं है। उसे पाकिस्तान आए 4 दिन हो चुके थे और ये दिन रात घर वालों और रिश्तेदारों के हजूम में गुजरे थे। नहीं नज़र आई तो वो जिसके ख़त ने उसकी सांसें मुश्किल बना दी थीं। वहाँ तो दिन जैसे गुजरे सो गुजरे थे। यहाँ भी रातें करवट पे करवट बदलते गुजरती थीं, मगर उसे अभी तक यकीन नहीं आया था कि वो ख़त सबीन ने लिखा था। मैं आऊँगा तो सबसे पहले तुम मुझे मिलोगी। बड़े मूड में आके एक बार अहमर ने फ़ोन पर उससे कहा था। वो खिलखिला के हंसती। ये क्या मन्नत मानी है तुमने? जो भी समझ लो, मगर तुम जितना खूबसूरत इजहार ख़त में करती हो वैसा ही मैं मिलते वक्त भी चाहता हूँ। वो बेइख्तियार होने लगा तो सबीन ने उसे टोक दिया। क्यों ऑपरेटर को महसूस होने का मौका दे रहे हो? अच्छा है ना, कोई तो गवाह होगा इस वादे का जो अभी तुम करने वाली हो। कौन सा वादा? वो बंद कर पूछने लगी। सबसे पहले मिलने वाला। अच्छा बाबा, मिल लेना। उसने जान छुड़ाने वाला अंदाज अपनाया, मगर वो हनूस शोखी के मूड में था। अच्छा, कैसे मिलोगी? वैसे ही जैसे सब मिलेंगे। उसकी शरारत भांप कर वो फ़ौरन मोहतात हो गई। अहमर खफा होने लगा। अगर बाकी सब की तरह मिलना है तो फिर मिलने की कोई ज़रूरत नहीं। उसकी नाराज़गी पर वो दिल खोल के हंसी और उधर अहमर को लगा जैसे उसके आसपास कितने ही फूल खिल उठे हों। ऐसी ही खिलती और महकती हुई हंसी थी उसकी। वैसे तुम अमेरिका जाके कुछ लोफर से नहीं हो गए? अरे मुझे तो पता ही नहीं। मुझे तो पता ही यहाँ आके चला है। कितने लम्हे फजूल गंवा आया हूँ और आती दफ़ा तो बिल्कुल बेवकूफ़ों की तरह रुखसत हुआ था। यहाँ तो मिलने बिछड़ने के ऐसे ऐसे तरीके हैं कि अहमर, उसके शरीर लहजे पर वो एहतजाजन चिल्ला उठी थी। वो ढिठाई से हंसता रहा था। बहुत बेहुदा हो गए हो तुम। सबीन की आवाज़ में मुस्कुराहट की आमेज़िश महसूस करके अहमर ने उससे वादा लेना चाहा था। फिर मिल लेना ना, जैसे मैं चाहता हूँ। कैसे? वो मध्यम पड़ गई। जैसे समुंदर की लहरें साहिल से मिलती हैं, पहली किरण धरती से, या फिर बारिश का पहला कतरा ज़मीन से। उसका लहजा मोहब्बतों से बोझल होने लगा तो वो इस कदर कंफ्यूज हुई कि कितनी ही देर खामोश रह गई। शर्मा रही हो? वो खुद भी महसूस हो रहा था। क्या कह रहे थे तुम? आवाज़ नहीं आ रही थी। उसने जवाबन दिल जलाने में कसर नहीं छोड़ी थी। वो चिल्ला उठा, आई विल किल यू सिबी। और वो खिलखिला के हंस दी। समुंदरों पार अहमर को अपने इर्द गिर्द ढेरों फूल खिलते महसूस हुए थे और अब सब कुछ यकलख्त ख़त्म होता महसूस होने लगा था। वो जैसे सुलेमानी चादर ओढ़ के बैठ गई थी। कितनी ही देर वो रोज़ाना चचा जान की नागहानी वफ़ात की बातें किया करता था और बाकी सब खामोशी से सुने जाते थे। तब उसे पता चला कि जिस रोज़ चचा जान को हार्ट अटैक हुआ था उस रात घर में डाका भी पड़ा था और मुझे किसी ने बताया ही नहीं। वो सख्त बरगश्ता हुआ था। होश ही कहाँ रहा हमें। चचा जान की तबीयत बिगड़ने की वजह से कुछ सूझा ही नहीं। उस्मान भाई ने उससे नज़रें नहीं मिलाई थीं। कहीं डाकुओं ने तो चचा जान को? उसे शक गुजरा था। अम्मी ने उसकी बात काट दी। ऐसा कुछ नहीं हुआ, उन्हें हार्ट अटैक ही हुआ था। दौलत तो आनी जानी चीज़ है अम्मी, फिर उन्होंने इतना दिल पे क्यों ले लिया इतनी सी बात को? वो उलझने लगा। फिर बोला, और चचा जान के पोर्शन में तो कुछ कीमती अशिया थी ही नहीं। हर चीज़ बैंक लॉकर में रखी थी। उससे ज़्यादा रकम और जेवरात तो हमारे यहाँ थे। फिर बस बेटा, उसकी तो ज़िंदगी भर की कमाई लुट गई। वो कैसे सहार लेता? अब्बू के लहजे में नमी उतरने लगी थी। अम्मी और भाभी रोने लगी तो उस्मान भाई उठ खड़े हुए। अहमर का ध्यान उनकी तरफ नहीं था। कितनी रकम थी? क्या जेवर भी था? सब कुछ था अहमर। बस सब कुछ लुट गया। ना जिक्र करो उस मनहूस वारदात का जो हमसे सब कुछ छीन कर हमें तही दामन कर गई और हम कुछ नहीं कर पाए, ना चचा जान के लिए और ना ही। बहुत ज़ब्त के बावजूद भी उस्मान भाई की आवाज़ कँपकँपाने लगी तो वो मज़ीद वहाँ नहीं रुके थे। माहौल एकदम से ही बहुत सोगवार और भीगा भीगा सा हो गया था। 5वें रोज़ उसका जब जवाब देने लगा तो वो भाभी के सर पे सवार हो गया। ये क्या हो रहा है भाभी? उनका दिल परेशान हो उठा। खोजती नज़रों से उसका चेहरा देखते हुए उन्होंने इस्तफसार किया था, किसकी बात कर रहे हो? बने मत, आप तो बिना कहे हर बात समझ जाया करती थी। वो कैबिनेट से टेक लगाए खड़ा उन्हें नाराज़ सा लगा।
ان 4 سالوں میں اس کی صحت بہت اچھی ہو گئی تھی اور شخصیت کا نکھار بھی بڑھ گیا تھا۔ کافی میچور سا لگنے لگا تھا۔ بھائی اب ایسی نجومی بھی نہیں ہوں کہ دل کا حال بتا دوں، وہ بشاشت سے کہتی نل کھول کر چاول بھگونے لگی۔ سبین کہاں ہے اور وہ مجھ سے ملی کیوں نہیں؟ اب کی بار اس نے سیدھے سباؤ پوچھا تو ان کے ہاتھ سست پڑ گئے، مگر وہ اس کی بات کو مذاق میں ٹال گئیں۔ حواسوں میں تو ہو، ابھی صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں، اس لیے ملنا ملانا بالکل بند ہے۔ اگر اس کے اندر غضب کا طوفان انگڑائیاں نہ لے رہا ہوتا تو وہ ان کی اس چھیڑ چھاڑ کو بہت انجوائے کرتا، مگر اس وقت تو بس وہ سبین کا احتساب کرنا چاہ رہا تھا جس نے اسے شدید ٹینشن میں دھکیل دیا تھا۔ یہ شاہی فرمان کس نے جاری کیا ہے؟ جاتی دفعہ تو ایسا کچھ نہیں تھا، بلکہ آپ تب تک تو کافی لبرل ہوا کرتی تھی، وہ طنزیہ انداز میں کہتا انہیں یاد دلا رہا تھا۔ وہ خفیف سی نل بند کر کے پرات سنک پہ رکھ کر اس کی طرف پلٹی۔ بھائی وہ خود تم سے پردہ کر رہی ہے، اس میں میرا کیا قصور؟ مگر وہ ہے کہاں؟ وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ لہجہ بھر کی خاموشی کے بعد وہ بولی، وہیں جہاں پہلے تھی۔ آپ کا مطلب ہے کہ اوپر والے پورشن میں؟ وہ حیران ہوا، لیکن چچا جان اس کے ساتھ کون ہوتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ بھابھی کی آواز بے حد مدھم تھی، وہ جیسے کرنٹ کھا کے انہیں دیکھنے لگا۔ وہ اکیلی رہ رہی ہے، مگر کیوں؟ بھابھی جیسے تھک سی گئی تھیں، بہت بے بسی سے بولیں، وہ بہت ضدی ہو گئی ہے احمر، کسی کی نہیں سنتی۔ احمر کو اپنا غصہ ضبط کرنے میں بہت دقت ہو رہی تھی۔ اس سے زیادہ سبین کے بدلنے اور بدتمیز ہو جانے کا تجربہ بھلا اور کسے تھا؟ ابھی کہاں ہوگی وہ؟ بھابھی نے ہول کر اس کی طرف دیکھا، پھر بات ٹالنے کی کوشش کی۔ تمہیں کیا کام ہے ایک حساب میرا ابھی اس کی طرف۔ وہ بڑے سلگتے لہجے میں کہہ کے پلٹ گیا تھا اور بھابھی کا دل آئندہ آنے والے لمحات کو سوچ کے خوف زدہ ہو گیا۔ وہ چولہے کی آنچ مدھم کر کے تیزی سے امی کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ وہ سیڑھیاں پھلانگتا اوپر پہنچا، وہی سفید پینٹ سے سجا دروازہ۔ وہ ٹھٹکا، کچھ کمی سی محسوس ہوئی تھی، پھر اگلے ہی لمحے اسے یاد آ گیا، اب دروازے پر پہلے کی طرح کارٹون سٹیکرز نہیں لگے تھے، اور تو اور موٹے سیاہ مارکر سے جو اس نے لکھ کر لگا رکھا تھا کہ یہاں دنیا کی سب سے اچھی لڑکی رہتی ہے، وہ کاغذ بھی غائب تھا۔ تم اب واقعی اچھی لڑکی نہیں رہی سبین احمد۔ وہ دل میں طوفان چھپائے لب بھینچے آگے بڑھا اور دروازے کی نوب گھمائی، مگر دروازہ لاک تھا۔ اس نے ہلکی سی دستک دی، مگر جواب ندارت۔ تب اس نے قدرے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا اور جواب نہ ملنے پر اس سے بھی زور سے۔ وہ جو پتہ نہیں کیا کیا سوچ کے آیا تھا، اسے سامنے پا کر بے خود سا دیکھنے لگا۔ گزرے لمحات لہجہ بھر میں آندھیوں کی طرح اسے چھو کے گزر گئے تھے، مگر یہ لمحہ بھر ہی کی بات تھی۔ احمر کے برعکس سبین کا رد عمل بہت برا اور شدید تھا۔ اس پہ نگاہ پڑتے ہی سبین نے پوری قوت سے دروازہ بند کرنا چاہا۔ احمر نے باسرت دونوں ہاتھوں سے دروازہ تھام کر اس کی پیش قدمی کو روکا تھا۔ یہ کیا بدتہذی بھی ہے سبین؟ وہ اس کی غیر متوقع حرکت پر مشتعل ہو اٹھا، مگر وہ کچھ کہے بغیر اپنی تمام قوت دروازہ بند کرنے پر صرف کر رہی تھی۔ تب احمد نے دروازے کو زور سے دھکا دیا تو وہ لڑکھڑاتی ہوئی کتنے ہی قدم دور ہٹ گئی۔ اندر داخل ہو کر احمد نے زور سے دروازہ بند کیا۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ کیوں ایسے کر رہی ہو؟ تم میرے کمرے میں کیوں آئے ہو؟ چلے جاؤ یہاں سے۔ اس نے جیسے احمد کی بات سنی ہی نہیں تھی، بے حد گستاخانہ لب و لہجے میں بولی، اور وہ جسے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ دل خراش تحریر سبین کی ہو سکتی ہے، اس پر منکشف ہو گیا کہ بہت کچھ بدل چکا ہے۔ لمحہ بھر ہی کو وہ ششدر ہوا تھا، پھر شدید اشتعال کے تحت آگے بڑھا اور اس کو بازو سے جکڑ کر زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ دے مارا۔ اس کی گرفت میں وہ لڑکھڑا سی گئی۔ کیا سمجھتی ہو تم خود کو؟ اس طرح کی بکواس کر کے کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ اس کی گراہٹ اور غصہ بھی سبین کو ڈرانے میں ناکام رہا تھا۔ وہ اسی جارحانہ انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بڑے نفرت انگیز سے انداز میں بولی، میں تم سے بات بھی نہیں کرنا چاہتی، اینڈ ڈونٹ ٹچ می اگین۔ اس کا انداز، اس کا لب و لہجہ احمد کے ذہن کو بلینک کر گیا۔ یہ سبین تھی، وہی سبین احمد جو کبھی اپنا آپ بھول کر اس کے رنگ میں ڈھلنے کی صحیح کرنے لگی تھی۔ سبھی اس کے رویے کی انتہا تک دیکھ لینے کے باوجود وہ بے یقین تھا، مگر سبین کو اس کی آنکھوں سے جھلکتے درد امیز تحیر کی ذرا برابر بھی پرواہ نہیں تھی۔ تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، آئندہ کبھی مجھے چھونا تو درکنار، مجھ سے بات بھی مت کرنا، چلے جاؤ میرے کمرے سے۔ احمد کے اندر کا شور لہجہ لہجہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے خود اپنے چہرے سے تپش نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے تیور دیکھ کر وہ بھی احتیاط اور اخلاق کا دامن ہاتھ سے چھوڑ بیٹھا۔ آگے بڑھ کر اس کو بازوؤں سے جکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے وہ درست انداز میں بولا،
تم کون ہوتی ہو یوں مجھ پر حدودوں کو یوں نافذ کرنے والی؟ اس کمرے میں آنے، تم سے بات کرنے، حتیٰ کہ تمہیں چھونے تک کے حقوق ہیں میرے پاس۔ سبین نے جھٹک کر اپنے بازو اس کی سخت گرفت سے آزاد کرائے اور اسی بیگانے اور سرد انداز میں بولی، آئی جسٹ ڈیم کیئر۔ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ اس کی خود سرانہ گفتگو احمد کو شدت سے احساس دلا رہی تھی کہ وہ دوبارہ اسی سبین کے پیرہن میں لوٹ گئی تھی جو کبھی اپنی باتوں سے یوں ہی اسے سلگا کر چٹکا کے رکھ دیتی تھی۔ میں تمہیں ریجیکٹ کر رہی ہوں۔ میں تمہارے ساتھ زندگی گزارنا نہیں چاہتی اور نہ ہی تم سے ایسا کوئی رشتہ رکھنا چاہتی ہوں۔ وہ دانت پیستا ہوا آگے بڑھا اور اسے دھکیل کر دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ پاگل ہو گئی ہو تم؟ وہ بھڑک اٹھا تھا۔ سبین زور سے چیخی تھی، ہاں پاگل ہو گئی ہوں، میں پاگل ہو گئی ہوں، مارو مجھے اور مارو مجھے، مگر میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی، چھوڑ دو مجھے، چلے جاؤ یہاں سے، میرے پاس مت آؤ، میں پاگل ہو گئی ہوں۔ وہ نہ صرف زور زور سے چلا رہی تھی بلکہ آنسو بھی اتنی ہی تیزی سے اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ اس قدر غیر متوقع صورتحال نے احمد کو ششدر کر دیا اور ابھی وہ اپنے اوسان سنبھال ہی رہا تھا کہ امی اور بھابھی دوڑی چلی آئیں اور اسے سنبھالنے لگیں۔ وہ چند لمحوں تک خالی نظروں سے اس سارے منظر کو دیکھتا رہا، پھر پلٹ کر تیزی سے باہر نکل گیا۔ بھابھی بے بسی سے امی کو دیکھنے لگی جو سبین کو یوں بکھرا دیکھ کر خود بھی نڈھال ہونے لگی تھی۔ احمد کے اندر گھٹن بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کی کسی بھی سوال کا جواب اسے نہیں مل رہا تھا، مگر اب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ سبین سے اس مطالبے کی وضاحت طلب کرے گا، مگر سبین کی حالت نے تو اسے چکرا کے رکھ دیا تھا۔ جس بات کو وہ دل ہی دل میں سبین کا مذاق کہہ کے ٹالتا رہا تھا، اب وہ سنگین صورتحال اختیار کر چکی تھی۔ رات کو کھانے کی میز پر اس نے سبین کا آخری قیامت نامہ رکھ دیا تو وہاں موجود تمام نفوس کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ اب تو میں پوچھ سکتا ہوں کہ اس کے اس قدر غیر متوقع رویے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے انداز میں تلخی رچی ہوئی تھی۔ میرے خیال میں سبین کو کسی سائیکیٹرسٹ کو دکھانا چاہیے۔ عثمان بھائی اس سے نظریں چرائے ابو سے مخاطب تھے جو کاغذ کے اس پرزے کو ہاتھ میں لیے ساکت بیٹھے تھے۔ جب سے چچا جان کی ڈیتھ ہوئی ہے اسے معلوم نہیں کیا ہو گیا ہے۔ بھابھی نے بھی بات سنبھالنے کی کوشش کی تھی۔ کیا اتنے عرصے سے آپ کو اس کی ذہنی کیفیت کا اندازہ نہیں ہوا؟ وہ ٹینس ہو رہا تھا۔ وہ اس کی منکوہا تھی، محبوبہ نہیں، جسے وہ کج ادائی کی سزا کے طور پہ خدا حافظ کہہ کے اپنی راہ پر چل پڑتا۔ ہمیں کچھ اندازہ تو تھا۔ چچا جان کے بعد سے ہی اس کے رویے میں تبدیلی آنے لگی تھی۔ عثمان بھائی کی رنگت میں ضبط کی سرخیاں اتر آئی تھیں۔ امی نے دوپٹے میں منہ چھپا کے رونا شروع کر دیا۔ قیامت دیکھی ہے میری بچی نے۔ بھابھی، آپ اس سے پوچھیں، یہ سب فقط چچا جان کی ڈیتھ کا رد عمل تو نہیں ہو سکتا؟ وہ ماتھے پر شکنے ڈالے جیسے ان سب سے برگشتہ ہو رہا تھا۔ بھابھی خائف سی اسبات میں سر ہلانے لگی۔ میں پوچھوں گی اس سے۔ ارے یاد آیا، احمد پرسوں تمہارے آفس کی ویکنسیز کے انٹرویوز ہوں گے، تم خود سلیکشن کرو گے یا میں بھی آ جاؤں؟ عثمان بھائی نے بہت اچانک بات بدلی تو وہ تحیر سے انہیں دیکھنے لگا۔ اس قدر اہم معاملے کو نظر انداز کرنا احمد کو بہت کھلا تھا۔ وہ ان سب سے شدید بدگمان ہوتا کرسی دھکیل کے اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے اپنی بات کا جواب چاہیے، ورنہ دوسری صورت میں خود اس مسئلے کا حل تلاش کر لوں گا، بہت کاٹ دار انداز میں کہہ کر وہ کھانے کو چھوئے بغیر باہر نکل گیا۔ کھانے کی میز پر جامد خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ ویکنسیز کے انٹرویوز کے بعد وہ سیدھا گھر آیا تو بہت تھکن محسوس کر رہا تھا۔ لاؤنج ہی میں صوفے پر بیٹھتے ہوئے وہ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا ریلیکس ہونے لگا۔ جلدی آ گئے احمد؟ بھابھی کسی کام سے کمرے سے نکلی تو اسے دیکھ کے حیران ہوئی۔ ابھی تو عملہ سلیکٹ ہونا ہے، اس کے بعد کام کی باری آئے گی، ایک کپ چائے تو بنا دیں۔ بہت سنجیدگی سے وضاحت کرتے ہوئے اس نے فرمائش کی۔ تو وہ پوچھنے لگی، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ بس ذرا سر بھاری ہو رہا ہے تھکن کی وجہ سے۔ وہ پیشانی کو انگلیوں سے مسلتا قدرے نیم دراز ہو گیا۔ بھابھی اس کے لیے چائے بنانے کے لیے کچن کی طرف بڑھی، پھر پلٹ کر کچھ کھانے سے متعلق پوچھا تو اس نے انکار کر دیا۔ بس ایک کپ چائے کی طلب ہو رہی ہے۔ آنکھیں موندے وہ یوں ہی مزمحل سا بیٹھا تھا۔ کوریڈور کا دروازہ کھلنے اور پھر بند ہونے کی آواز پہ اس نے آنکھیں کھولیں تو سیاہ اور سفید امتزاج کے لباس میں ملبوس خود کو بڑی سی سیاہ چادر میں چھپائے سبین کو سامنے پا کر وہ اسے بے تاثر نظروں سے دیکھے گیا۔
جبکہ وہ تیزی سے اس کے قریب سے گزرتی سیڑھیاں طے کرنے لگی۔ اس کا بیگانہ سا انداز احمر کو سلگا گیا تھا۔ بھابھی نے چائے کا کپ اسے تھمایا تو وہ چونک گیا۔ حمزہ آ گیا اسکول سے؟ یوں ہی بے سبب وہ پوچھ بیٹھا تھا۔ بس ابھی آنے ہی والا ہے، عثمان خود پک کر کے لائیں گے اسے۔ بھابھی نے شکر ادا کیا کہ اس کا موڈ اب قدرے بہتر تھا، مگر اگلے لمحے ہی وہ گڑبڑا گئیں۔ وہ بڑے سرسری انداز میں پوچھ رہا تھا، آپ نے سبین سے پوچھا ہے؟ ہاں، انہوں نے گھبرا کر اسبات میں سر ہلایا تو وہ ان کو بغور دیکھنے لگا۔ پھر کیا کہا اس نے؟ تم یوں ہی اس فضول سے خط کو دل پہ لیے بیٹھے ہو، وہ تو یوں ہی اس نے کسی دورے کے زیر اثر لکھ دیا تھا۔ آپ بیٹھے یہاں، بے حد سنجیدگی سے احمد نے کہا تو وہ ڈھیلے ڈھالے انداز میں اس کے سامنے سنگل صوفے میں دھنس گئی۔ چند لمحوں تک وہ کپ پر نظریں جمائے رہا، پھر ان کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بہت متوازن انداز میں بولا، اس روز میری اس موضوع پر اس سے بات ہوئی تھی، وہ صرف علیحدگی کی بات کرتی ہے اور کچھ نہیں۔ کیوں؟ میں کیا کہوں احمد، پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا ہے، یوں لگتا ہے جیسے اسے کوئی شدید قسم کا دورہ پڑتا ہے جس کے زیر اثر وہ ایسی حرکتیں کرنے لگتی ہے۔ بھابھی کافی گھبرا رہی تھی۔ مگر صرف مجھی سے کیوں؟ وہ پھر سے ٹینس ہونے لگا۔ شاید اس لیے کہ اتنا بڑا صدمہ اس نے تنہا جھیلا ہے۔ اس سے اس کی محبت کا اندازہ کر لو، وہ اس وقت شاید تمہیں اپنے پاس دیکھنا چاہتی تھی۔ یقین جانو احمد، پورا سال اس نے ایک شوق کی کیفیت میں گزارا ہے، کسی سے بات نہیں کرتی۔ اب ایک دم سے یہ تبدیلی آئی ہے اس میں تو خود بھی سمجھ نہیں پا رہی۔ کہاں تو اتنی سویٹ، ہر وقت شرارتوں سے ادھم مچائے رکھنے والی سبی، اور کہاں یہ۔ بھابھی کی آواز بھرانے لگی تو وہ خاموش ہو گئیں۔ مجھے بتائیں بھابھی، میں کیا کروں؟ میرا ضبط جواب دیتا جا رہا ہے۔ قدرے توقف کے بعد وہ بہت دل گرفتہ انداز میں بولا۔ انہوں نے اس کی سرخ ہوتی آنکھوں کو دیکھا تو خود بھی آزردہ ہونے لگی۔ ایک ہی حل ہے اس کا احمد، محبت، ڈھیر ساری محبت جو اسے یقین دلا سکے کہ وہ تنہا نہیں ہے۔ تم ہر موڑ پر، ہر حال میں اس کے ساتھ ہو، اور حالات چاہے کیسے بھی کیوں نہ ہوں تم اسے تنہا نہیں کرو گے۔ وہ بڑی آس اور امید سے کہتی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ حیرانی سے انہیں دیکھنے لگا، پھر بڑے تعصب سے بولا، بھابھی میں نے کب اسے اپنے ساتھ نہ ہونے کا احساس دلایا ہے؟ یہ ٹھیک ہے کہ یہ رشتہ محبت کی بنیاد پہ طے نہیں ہوا تھا، مگر اب صورتحال بہت بدل چکی ہے، اور یہ بات وہ بھی بہت اچھی طرح جانتی ہے۔ پھر بھی بس احمد پلیز، تم صبر و تحمل سے کام لو۔ اسے بہت برداشت اور محبت سے ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جائے۔ بھابھی نے بہت ملتجیانہ انداز میں کہا تو وہ لب بھینچے چند ثانیوں تک انہیں دیکھتا رہا، پھر گہرا سانس لے کے بولا، ابھی وہ کہاں سے آئی ہے؟ کون؟ سبی؟ انہوں نے پوچھا تو وہ سر اسبات میں ہلا کر چائے کا گھونٹ بھرنے لگا۔ وہ دراصل اس نے جاب کر لی ہے، بھابھی نے ڈرتے ڈرتے بتایا، اور واقعی احمد کو دھچکا سا لگا تھا۔ واٹ؟ جاب کر لی ہے؟ مگر کیوں؟ اور ابو نے کیسے اجازت دے دی؟ اس نے تیز لہجے میں پوچھا تو انہوں نے جلدی سے صفائی پیش کی۔ ان کا خیال تھا کہ یوں دھیان بٹے گا تو اس کی ذہنی کیفیت بھی نارمل ہوتی جائے گی۔ احمد کی پیشانی کے بل بتا رہے تھے کہ اسے سبین کا جاب کرنا بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا، مگر وہ کچھ کہے بغیر چائے پینے لگا۔ میں ذرا حمزہ کے لیے کچھ سویٹ بنا لوں، ابھی آتے ہی ضد کرے گا۔ بھابھی اس کی خاموشی کو غنیمت جان کے فوراً اٹھ گئی تھی۔ موسم بہت اچھا ہو رہا تھا۔ وہ ٹیرس پر ٹہلنے کی غرض سے گیا تو سبین کو خاموشی سے وہاں بیٹھا دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ موسم کی خوبصورتی یقیناً اس کے دھیان میں نہیں تھی، ورنہ اس کے تاثرات میں اس قدر آزردگی نہ ہوتی۔ اسے سامنے پا کر وہ فوراً اٹھ کر پلٹنے لگی، مگر احمد نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے روک لیا تھا۔ وہ جیسے کرنٹ کھا کے مڑی تھی۔ ہاتھ چھوڑو میرا، اگر تم خاموشی سے میری بات سن لو تو میں بھی تمہاری ہر بات مانوں گا۔ احمد نے مصالحانہ انداز اپناتے ہوئے مشروط حل پیش کیا تو وہ تنفر سے پر لہجے میں بولی، میں تمہاری پابند نہیں ہوں، اور نہ ہی مجھے کوئی بات سننے کا شوق ہے۔ اس نے ہاتھ جھٹک کر چھڑانے کی کوشش کی تو احمد نے بہت تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے رسان سے کہا، جب تک پابند ہو تب تک تو میری بات سننی ہی پڑے گی۔ میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، اب تمہیں جو کرنا ہے وہ کر ڈالو۔ میں اس موضوع پہ کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی۔ اس کا انداز اس قدر پرسکون تھا کہ احمد کے ضبط کی تنابیں ٹوٹنے لگیں۔ مگر میں بحث کرنا چاہتا ہوں۔ تم چاہتی ہو کہ تم مجھے یوں ریجیکٹ کر دو اور میں خاموشی سے تمہارے اطوار دیکھتا رہوں، تمہارے بیہودہ فیصلے کو سراہوں؟ وہ سخت مشتعل ہو اٹھا تھا۔ میں نے تمہیں ریجیکٹ کیا؟ تم مجھے ریجیکٹ کر دو، حساب برابر ہو جائے گا۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑانے کی صحیح کرتے ہوئے بڑے اطمینان سے اسے مشورہ دے رہی تھی۔ شدید غصے میں آ کر احمد نے اس کا ہاتھ جھٹکا تو وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گر گئی۔
نکاح نامے پر تم نے ہی نہیں میں نے بھی دستخط کیے تھے، اقرار تم نے ہی نہیں میں نے بھی کیا تھا، پھر علیحدگی کا فیصلہ تم اکیلی کس طرح کر سکتی ہو؟ وہ غصے سے بے حال ہو رہا تھا۔ میرا طریقہ تو تم نے دیکھ ہی لیا ہے، اپنا طریقہ خود متعین کر لو۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ بہت خود سرانہ انداز میں بولی تو کئی لمحوں تک وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ کس قدر دلکش مگر ظالم لگ رہی تھی وہ، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لہجے میں تھکن اور شکستگی اترنے لگی۔ تمہیں کیا ہو گیا ایسی بھی، کیوں کر رہی ہو ایسا؟ اب تو میں آ گیا ہوں نا کبھی نہ جانے کے لیے، میرا اعتبار کرو سبھی، مگر مجھے اب تمہاری کوئی چاہ نہیں ہے، وہ بے حد سپاٹ لہجے میں کہتی اس کی محبت کو روندنے لگی۔ مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ میں ہر مصیبت کا تنہا سامنا کر سکتی ہوں، اب مجھے تمہاری ضرورت نہیں رہی۔ اس نے بڑے واضح الفاظ میں پھر سے اسے بے مایا کیا تھا، مگر بھابھی نے جو کچھ احمد کو سمجھایا تھا اس کے پیش نظر وہ ابھی بھی پر امید تھا۔ دیکھو سبھی، چچا جان سے میں بھی اتنی ہی محبت کرتا تھا جتنی کہ تم، اور یہ بات تم اچھی طرح جانتی ہو۔ یقین کرو، اگر مجھے ابو روک نہ دیتے تو میں اگلے ہی روز لوٹ آتا، مگر مجھے تو اطلاع بھی 1 ہفتے کے بعد دی گئی تھی، تب مجھے اس سارے قصے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ بہت بیزار انداز میں کہتی اس کی بات کاٹ گئی تو اہانت کے شدید احساس سے احمد کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ کتنی ہی دیر وہ لب بھینچے اسے دیکھتا رہا تھا، وہی خوبصورت بیسوی چہرہ، گلاب رنگت گھنی پلکوں سے سجی لائٹ براؤن آنکھیں، اس کے وہی سرخ ہونٹ جو ہر وقت ہنسی کے پھول بکھیرنے کو تیار رہتے تھے، مگر اب وہ فقط زہر اور آگ اگل رہے تھے۔ احمد کی ذہنی رو بٹکی تو ذہن میں ایک سپارکنگ سی ہوئی۔ بہت بے ساختہ اس نے تلخی سے پوچھا تھا، وہ ہے کون جس کی خاطر تم مجھے ریجیکٹ کر رہی ہو؟ وہ بے اختیار اسے دیکھنے کے بعد ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے اطمینان سے بولی، میں تمہیں اس کے متعلق کچھ بھی بتانا ضروری نہیں سمجھتی۔ احمد کو لگا جیسے اس کی رگ رگ میں انگارے دہک اٹھے ہوں۔ یہ سب تو میں کسی سے بھی پوچھ لوں گا سبین، مگر اتنا یاد رکھنا، اگر مجھے تمہارے دامن پر بدنامی کا ایک بھی دھبا دکھائی دے گیا تو میں طلاق جیسے کبھی فعل سے بھی زیادہ برا سلوک کروں گا تمہارے ساتھ۔ وہ پھنکارتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، اس کی ساری محبت اور لب و لہجے کی نرمی اور ملائمت جیسے رگوں میں دوڑتے لاوے نے خاک کر دی تھی۔ سبین نے دھندلاتی نظروں سے حد نظر تک اسے دیکھا تھا۔ نیچے آ کر وہ سیدھا بھابھی کے پاس گیا تھا۔ بھابھی، کیا وجہ ہے سبین کے اس رویے کی؟ کس بنیاد پہ اس نے مجھ سے ایسا گھٹیا مطالبہ کیا ہے؟ اس کے مشتعل سے انداز نے بھابھی کو ہراساں کر دیا۔ پل بھر میں ان کی رنگت زرد پڑ گئی تھی۔ احمد، تم خواہ بات کو بڑھا رہے ہو، معاملہ اتنا سیریس نہیں ہے کہ تم… بھابھی کا پھر سے وہی نپا تلا ڈرا سہما انداز اسے بھگ سے اڑا گیا۔ خدا کے لیے بھابھی، مت چھپائیں مجھ سے کچھ بھی، کب تک فریب دیتے رہیں گے آپ لوگ مجھے؟ کیوں پہیلیاں بجھوا رہے ہیں؟ آخر آپ لوگ کھل کے بات کیوں نہیں کرتے مجھ سے؟ وہ ضبط کھو کر چلانے لگا تھا۔ جس دن سے میں آیا ہوں گھر کی فضا تو کیا سب کے رویے بھی بدلے ہوئے ہیں، ورنہ تو سبھی کو ایک دن ضرور ہے۔ پھر چچا جان کی موت میں ایسی کیا بات تھی کہ تمام حالات الٹ پلٹ ہو گئے ہیں؟ غصے کی شدت میں اس کی آواز اتنی بلند ہو گئی کہ امی بھی گھبرا کے اپنے کمرے سے نکل آئی تھیں۔ احمد، کیا ہو گیا ہے؟ کیوں اتنی اونچی آواز میں بول رہے ہو؟ بھابھی کے ساتھ ان کے لہجے میں سرزنش تھی، مگر وہ اس وقت خود پر سے قابو کھو کے بے اختیار ہو چکا تھا۔ اسی انداز میں بولا، میں کیا بتاؤں؟ بتانا تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ سبین کے اس رویے کی وجہ کیا ہے، کس وجہ سے وہ مجھ سے طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے؟ ایسی کیا بات ہو گئی ہے جس نے اس ہنستے بستے گھر میں ویرانی اور سناٹا پھیلا دیا ہے؟ کیوں سب اپنے اپنے مدار میں بٹے ہوئے ہیں؟ مجھ سے اتنی اجنبیت کیوں برت رہے ہیں؟ کیوں؟ اور پتہ نہیں اس کے انداز اور الفاظ میں کیا تاثیر تھی کہ امی بھی رونے لگیں۔ آگے بڑھ کر احمد کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرتے انہوں نے اس کی پیشانی چوم لی تھی، پھر اسے سمجھانا چاہا۔ باپ کی موت کا صدمہ، سب کے باپ مرتے ہیں۔ وہ ان کے ہاتھ جھٹکتے ہوئے چلانے لگا، سبھی کو ایک روز مرنا ہے، پھر اس میں ایسی کیا انہونی ہو گئی؟ میں یہاں ہوتا تو کیا انہیں مرنے سے بچا لیتا؟ میرا کیا قصور ہے اس میں؟ نہ میرے بچے، اتنا غصہ نہ کرو۔ کیوں نہ کروں غصہ؟ وہ آپ سے رشتہ نہیں توڑ رہی، باقی گھر والوں سے نہیں توڑ رہی، پھر میں ہی کیوں؟ اور اس کا جواب آپ لوگ مجھے دیں گے، کیونکہ نکاح کا فیصلہ آپ ہی لوگوں نے کیا تھا۔ لگ رہا تھا احمد کا دماغ بھی الٹ چکا ہے، مگر وہ اس کے سوالوں کا جواب تب دیتی جب خود ان کے پاس جواب ہوتا۔ وہ ٹھیک ہو جائے گی احمد، اسے ذرا سنبھلنے تو دو، بھابھی نے ڈرتے ڈرتے کہنا چاہا تو وہ سرخ آنکھوں سے انہیں دیکھتے ہوئے ترشی سے بولا، کتنا ٹائم چاہیے اسے؟ 4 سال، 6 سال یا 10 سال؟ 1 برس سے اوپر ہو گیا ہے اور ابھی تک وہ سنبھلی نہیں ہے۔
صدمہ بھی تو ایسا ہے میرے بچے، تمہیں کیا معلوم؟ بہت ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہتے ہوئے امی اونچی آواز میں رونے لگیں تو بھابھی سے بھی ضبط کرنا مشکل ہونے لگا۔ خدا کے لیے امی، اب یہ مت کہیے گا کہ صدمے نے اس کا ذہنی توازن بگاڑ دیا ہے۔ ہوش مندوں سے زیادہ حواس میں ہے وہ بہت تلخی سے ان پہ واضح کر رہا تھا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی احمر، شدید ذہنی صدمے سے ہی اس کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ امی نے اسے یقین دلانا چاہا تھا تو اس صدمے کا بدلہ وہ مجھ سے کیوں لے رہی ہے؟ وہ غم و غصے سے بے حال تھا۔ احمر ٹھیک ہو جائے گی وہ، بھابھی نے بہت ہمت سے کام لیتے ہوئے کہنا چاہا تو وہ غصے سے پوچھنے لگا، کب؟ جب وہ مجھ سے طلاق لے لے گی؟ اور اس کے سوال کا جواب ان دونوں کے پاس نہیں تھا۔ اس نے اپنے کمرے میں جا کر زوردار طریقے سے دروازہ بند کر لیا تھا۔ بھابھی بیچارگی سے امی کو دیکھنے لگی۔ احمد تو پاگل ہو رہا ہے، سبین کا رویہ حالات کو خراب کرتا جا رہا ہے۔ میں ان سے بات کرتی ہوں، وہی سنبھالتے پھریں۔ مجھ میں تو اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ میں جوان بیٹے کو بربادی کی داستان سناتی پھروں۔ وہ اتنا کہہ کر پھر سے رونے لگی تھی۔ بھابھی خود پہ قابو پاتی انہیں تسلی دینے لگی۔ جس بات کو وہ مذاق اور شرارت پر محمول کر رہا تھا وہ اب زندگی کو اس کے لیے عذاب بنا گئی تھی۔ سبین کے یوں انکار کرنے اور طلاق کا مطالبہ کرنے پر اس کی انا پر کاری ضرب لگی تھی۔ وہ دوسرے لڑکوں سے بہت سی باتوں میں مختلف تھا۔ جب وہ کالج حتیٰ کہ اسکول ہی میں تھا تو اس کے بہت سے دوستوں کی گرل فرینڈز ہوتی تھیں، جبکہ احمد کو اس چیز نے کبھی متاثر نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد جیسے ہی سبین اس کی زندگی میں آئی تھی، رفتہ رفتہ وہ اس کی محبت میں گرفتار ہوتا چلا گیا۔ دونوں کی اتنی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی کہ احمد کو اس کی ہر بات، ہر انداز اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ بنیادی طور پر کسی ایک کا ہو کے رہنے والی فطرت کا مالک تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس قدر غیر متوقع حالات نے اسے چکرا کے رکھ دیا تھا، مگر اس نے طے کر لیا تھا کہ اگر اس کی زندگی برباد ہوگی تو وہ سبین کو بھی اس کی مرضی کی زندگی گزارنے نہیں دے گا۔ فی الحال وہ خاموش ہو گیا تھا، غصہ کر کے جوش میں آ کر بھی اس پر اس مسئلے کی وجہ نہیں کھلی تھی۔ اب وہ اطمینان و سکون سے خود اس مسئلے کو ہینڈل کرنا چاہتا تھا۔ یہ بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی کہ وقتی اشتعال اس سے کوئی غلط فیصلہ بھی کروا سکتا تھا۔ ان دنوں اسے سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں تھی۔ آفس کے تمام ورکرز کا اپائنٹمنٹ ہو گیا تھا۔ نئے آفس کو سیٹ کرنے اور مارکیٹنگ ڈیولپ کرنے کے لیے اسے ظاہر سی بات ہے بہت محنت اور پوری توجہ سے کام کرنا پڑ رہا تھا۔ زندگی کا یہ مسئلہ گویا کچھ دنوں کے لیے سیٹ پڑ گیا تھا۔ بھابھی اوپر گئیں تو وہ ایزل کے سامنے کھڑی بڑی محویت سے پینٹنگ مکمل کر رہی تھی۔ چند لمحوں تک وہ اس کی مصروفیت دیکھتی رہیں، پھر جھرجھری لے کے بولیں، کیسی خوفناک تصویریں بنانے لگی ہو تم سے بھی؟ اسے تو دیکھ کے ہی وحشت اور ہولناکی کا تصور ذہن میں آتا ہے۔ ان کی بات سن کے سبین کا ہاتھ جیسے بے جان ہو گیا۔ پھر ایک نظر اس نے اپنے بنائی ہوئی پینٹنگ پہ ڈالی۔ اندھیری رات، اجاڑ، سوکھے درختوں والا جنگل اور ایک درخت کے نیچے ٹوٹی پھوٹی قبر، پھر جو اس نے سرخ رنگ کے اسٹروک لگائے تھے وہ جیسے گاڑھے لال خون کا تاثر پیش کر رہے تھے۔ سبین سوئے ہوئے لہجے میں بولی، یہی تو اصل زندگی ہے بھابھی، خدا نہ کرے۔ بھابھی دہل کر بولیں تو وہ کلر پلیٹ میز پہ رکھتی ان کی طرف پلٹ آئی۔ تقدیر نے تو جو کرنا تھا کر لیا بھابھی، اب یہ میری زندگی ہے۔ اس نے ایزل پہ لگی پینٹنگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، پھر ہنسنے لگی، یہ جو اندھیری رات ہے یہ میری باقی ساری زندگی کا سمبل ہے، اور یہ اجاڑ، بیابان، جنگل، یہ میری تمام خواہشات ہیں بھابھی، جنہیں اب میں چاہوں بھی تو پورا نہیں کر سکتی، اور یہ سرخ رنگ، یہ میرے ارمانوں کا، میرے جذبوں کا لہو ہے، اور یہ جو قبر ہے نا، یہ میرا گھر ہے جہاں میں اکیلی رہوں گی اپنے اس غلیظ اور مکروہ وجود کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ وہ بہت اطمینان سے اپنی بنائی ہوئی پینٹنگ کے ہر رخ کی وضاحت کرتے ہوئے ان سے پوچھنے لگی، تو انہوں نے بے اختیار اسے گلے لگا لیا۔ لمحہ بھر ہی میں دل بھر آیا تھا۔ سبھی نہ کرو ایسی باتیں، میرا دل کٹ جاتا ہے۔ بھابھی کتنی مرتبہ کہا ہے آپ سے کہ مجھے نہ چھوا کریں، پلیز ہاتھ بھی مت ٹچ کیا کریں مجھ سے۔ اطمینان سے کہتے ہوئے بہت نرمی سے اس نے انہیں خود سے الگ کر دیا تو ان کا جی چاہا کہ پھوٹ پھوٹ کے رو دیں۔ بہت فضول بولنے لگی ہو تم، انہوں نے خود پر قابو پاتے ہوئے اسے سرزنش کی، پھر اس کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہ دیکھ کے فوراً بات بدل گئیں، تم نیچے کیوں نہیں آئیں؟ ان کی بات پر سبین نے چند لمحے انہیں دیکھا، پھر صوفے پہ ڈھیر ہوتے ہوئے آزردگی سے بولی، آپ اچھی طرح جانتی ہیں بھابھی، تم احمد کو بہت غلط جج کر رہی ہو۔ سبھی دکھ بھابھی کے لہجے میں بھی اتر آیا تھا۔
यहाँ تو ہر بات ہی غلط ہو گئی ہے بھابھی۔ ایک یہ بھی صحیح، اس کے ہونٹوں پہ پھیکی سی مسکان تھی۔ وہ بے حد ڈسٹرب ہے، تم جانتی ہو نا کہ وہ تمہیں کس قدر چاہتا ہے، اور یہ بھی تمہیں معلوم ہے کہ وہ خود سے وابستہ چیزوں اور رشتوں سے متعلق کس قدر جذباتی ہے۔ وہ تمہیں کسی بھی قیمت پر نہیں کھوئے گا۔ سبھی جو تم کر رہی ہو وہ نیری جذباتیت ہے اور کچھ نہیں۔ بھابھی نے اسے سمجھانا چاہا۔ بھابھی مجھے زندہ دیکھ رہی ہیں نا، اسے بھی غنیمت سمجھیے، کجا کہ میں احمد کی زندگی بھی برباد کر دوں۔ آپ مانتی ہیں نا کہ وہ بھی مجھے چاہتا ہے، تو کیا میں اس کی اس چاہت کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دوں؟ اس کی آنکھوں میں چمکتی نمی اور لہجے کا بھیگا پن بھابھی سے چھپا ہوا نہیں تھا، مگر جن حالات کا سامنا اس نے کیا تھا وہ اچھے بھلے مضبوط اعصاب کے مالک شخص کو بھی یقیناً پاگل پن کی حدود تک پہنچا سکتے تھے۔ سبھی میری جان، ایک بار تم اس سے ٹھیک طرح سے بات تو کر لو، کوئی غیر تو نہیں ہے وہ، اور پھر ضروری تو نہیں کہ ہم اسے یہ سب بتائیں۔ دھوکہ فریب، بھابھی ان بنیادوں پر کب زندگی پنپتی ہے؟ میں ایسا کر بھی لوں تو وہ غرور اور مان کہاں سے لاؤں جو مجھ میں ایک بار پھر سے بھرپور اعتماد انجیکٹ کر دے؟ یقین کریں بھابھی، جب احمد کو اپنے لیے یوں بے قرار دیکھتی ہوں تو دل کو چین آنے کی بجائے ایک ہی یقین گہرے رکھتا ہے کہ یہ سب کچھ پل بھر کا کھیل ہے۔ جس روز اسے حقیقت کا پتہ چلے گا اس روز وہ پچھتائے گا کہ اس نے میرے پہلے ہی مطالبے پہ مجھے آزاد کیوں نہیں کر دیا۔ آزردگی سے آنسو بہاتی وہ ان کا دل پسیجنے لگی۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گئیں۔ سبھی، زندگی میں یا تو ہوتا ہے یا پھر نہیں ہوتا۔ اگر بنا کچھ بتائے تم اس کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی تو ہر بات کہہ ڈالو اس سے۔ اس طرح یہ خلش تو دل میں باقی نہیں رہے گی نا کہ شاید احمد وہ نہ ہوتا جو میں سمجھتی رہی ہوں۔ بہت ملتجیانہ انداز میں انہوں نے اسے سمجھانا چاہا مگر وہ بدک اٹھی۔ نہیں بھابھی، کبھی نہیں، میں اسی روز مر جاؤں گی بھابھی، مگر تمہارا یہ فیصلہ درست نہیں ہے سبھی۔ اگر بعد میں یہ سب کچھ ہو جاتا تو تم کیا کر لیتی؟ یہ تو آزمائش ربی ہے، ہم نہ سمجھیں تو اور بات ہے۔ یہی کرتی جو اب کر رہی ہوں۔ میں احمد کو بدلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ وہ اپنی ہر چیز میں انفرادیت چاہتا ہے بھابھی، اور یہ فیصلہ میں نے اپنے دل پہ پتھر رکھ کے کیا ہے۔ پورا ایک سال میں نے اس فیصلے کے پیچھے پاگل ہو کے گزارا ہے۔ وہ آنسو بہاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ مگر یہ ٹھیک نہیں ہے سبھی، تم دیکھو تو صحیح احمد کیا کہتا ہے۔ آپ کیا چاہتی ہیں کہ میں اس کی عدالت میں کھڑی ہو کے اپنی سزا کا انتظار کروں؟ آپ لوگ کیوں چاہتے ہیں کہ وہ مجھے خود سے ٹکرائے؟ چند ایک تو اچھی یادیں میرے پاس رہنے دیں بھابھی۔ میں جانتی ہوں کہ وہ میرے لیے تڑپ رہا ہے، اور یہی چاہت، یہی شدت میں آخری پل تک اس سے چاہتی ہوں۔ وہ مجھے دھتکار دے، مجھے ٹھکرا دے، میں تو اسی پل ختم ہو جاؤں گی بھابھی۔ اب میں اسے ٹھکرا رہی ہوں تو دل میں ایک تسلی سی ہے کہ میں اسے چھوڑ رہی ہوں۔ وہ مجھے چھوڑنا نہیں چاہتا، میں اسے ٹھکرا رہی ہوں اور وہ مجھے پانے کو بے قرار ہے۔ اس کے آنسوؤں سے بھیگے لہجے میں اتنی حسرت، اتنا دکھ رچا ہوا تھا کہ بھابھی نے بے اختیار اسے گلے سے لگا لیا۔ مت کرو اتنا ظلم خود پہ سبھی، اتنا چاہنے کے بعد یوں چھوڑ دو گی اسے؟ کیا کروں بھابھی، میں کیا کروں؟ وہ رو رہی تھی۔ آپ سب لوگ ہیں مگر اس سے زیادہ اپنا مجھے کوئی نہیں لگتا بھابھی۔ زندگی میرے لیے ایک بوجھ ہو گئی ہے، میں تنگ آنے لگی ہوں اس جینے سے۔ کوئی خوشی، کوئی زندگی کی نوید کب ملے گی مجھے؟ وہ بے قراری سے پوچھ رہی تھی۔ بس اپنے خدا پہ پختہ ایمان رکھو سبھی، جو ہم لوگوں کو وعدے کی پابندی کی سختی سے تلقین کرتا ہے۔ سوچو وہ خود وعدے کا کتنا پابند ہوگا۔ بس اپنی طرف سے کوئی کمی نہ رکھو، نماز پڑھا کرو اور عاجزی سے دعائیں مانگا کرو۔ وہ کبھی خالی نہیں لوٹاتا، مگر شرط یہ ہے کہ تمہیں مانگنا پڑے گا اس سے۔ وہ اللہ ہے سبھی، اس کے خزانوں میں تمہیں نواز دینے سے کوئی کمی نہیں آئے گی، مگر پہلا اقدام یہ ہے کہ تم اپنا جائزہ لو، تم کہاں تک اس کے حقوق پورے کر رہی ہو۔ ہم لوگ بھی بہت عجیب بلکہ بدقسمت ہیں سبھی، جب تک وہ ہمیں دیتا رہتا ہے ہم بغیر شکر ادا کیے یوں قبول کرتے ہیں جیسے کہ یہ تو ہمارا حق ہے، مگر جب وہ ذرا سا ہمیں اپنے ہونے کا احساس دلانے کے لیے رسی کھینچتا ہے، دن میں 5 وقت نماز پڑھ کے چند دعائیں مانگ کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کر لیا ہے۔ بہت فخر سے ہر ایک کو بتایا جاتا ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اور وہ جو بچپن سے لے کے آخری عمر تک ہمیں بنا کچھ مانگے نوازتا رہتا ہے، وہ تو کبھی نہیں جتاتا کہ اس نے ہمیں اتنا دیا ہے۔ وہ اتنی بڑی بڑی خوشیاں ہمیں دیتا ہے مگر ہم نے کبھی بھی سوچنے کی زحمت نہیں کی، کیوں؟ کس نیکی کے بدلے میں؟ مگر جو ہی وہ ذرا سی آزمائش ہم پہ ڈالتا ہے ہم بدک اٹھتے ہیں، اس سے بدگمان ہونے لگتے ہیں کہ ہم نے کون سا گناہ کیا ہے۔ تو جو ہمیں بغیر کسی نیکی کے سارے عمر اپنے لطف و کرم سے نوازتا رہتا ہے،
کیا اس کا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ وہ ہمیں آزما سکے؟ انہیں آزمائشوں سے انسان اور اس کے رب کی محبت کھلتی ہے سبھی۔ اپنے دل میں بدگمانیوں کو جگہ مت دو، اس کی حاکمیت کا، اس کی بزرگی کا حق ادا کرو، وہ تمہیں نوازنے میں دیر نہیں کرے گا۔ وہ آہستہ آہستہ مگر بہت گہرے لہجے میں اسے سمجھا رہی تھی، اور سبین کا مچلتا بے قابو ہوتا دل ٹھہرتا جا رہا تھا۔ NCA سے فارغ ہونے کے بعد اس نے کافی عرصہ یوں ہی گھر میں گزارا تھا۔ پھر ابو کی وفات کے بعد کچھ عرصہ شدید ٹینشن میں گزارنے کے بعد اس نے احمد کی واپسی سے 2-3 ماہ پہلے ہی ایک بہت اچھے انگلش میڈیم اسکول میں ڈرائنگ ٹیچنگ شروع کر دی تھی، جس کا ایک فائدہ اسے یہ ہوا تھا کہ دن میں چند گھنٹے اسے تکلیف دہ سوچوں سے نجات دلا دیتے تھے۔ ابو اور عثمان بھائی اس کی جاب کے سخت خلاف تھے، مگر پھر اس کے قدرے بہتر ہوتی دماغی حالت نے انہیں دھیما کر دیا۔ وہ اسکول جانے کے لیے نکلی تو احمد گاڑی کا لاک کھول رہا تھا۔ تیزی سے اس کے سامنے وہ ناگواری سے دیکھنے لگی۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ میرے خیال میں ہم پہلے بھی کافی باتیں کر چکے ہیں، وہ بیزاری سے کہتی سائڈ سے نکلنے لگی، مگر وہ بازو پھیلا کے اس کا راستہ روک گیا تھا۔ اگر تم اپنی مرضی کا فیصلہ چاہتی ہو تو پھر تمہیں میری بات سننی ہی پڑے گی، وہ تلخی سے کہہ رہا تھا۔ سبین نے صرف ایک نگاہ اس کے چہرے پہ ڈالی، پھر گاڑی کی طرف آ گئی۔ وہ گہرا سانس لیتا گاڑی کا لاک کھولنے لگا۔ پچھلے دنوں سے وہ سبین کا جو رویہ دیکھتا چلا آ رہا تھا، اس کے پیش نظر اس کا یوں آسانی سے مان جانا اسے کسی تبدیلی کا احساس دلانے لگا۔ احمد نے اس کے لیے فرنٹ ڈور کھولا تھا۔ وہ خاموشی سے اندر بیٹھ گئی۔ اس نے ہارن پہ ہاتھ رکھا تو جلد ہی بھابھی باہر آ گئیں، جنہوں نے گیٹ بند کیا تھا۔ سبین کو احمد کے ساتھ جاتے دیکھ کر وہ کھڑی کی کھڑی رہ گئیں۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے احمد نے ایک اچٹتی نگاہ سبین پہ ڈالی۔ وہ کسی مجسمے کی طرح ساکت ونڈ اسکرین کے پار دیکھ رہی تھی۔ کہاں جاب کرتی ہو تم؟ احمد کے سوال نے اسے چونکایا تھا۔ قدرے توقف کے بعد وہ اکھڑ سے انداز میں بولی، میں نے تم سے لفٹ نہیں لی ہے، تمہیں جو بات کرنی ہے کرو، پھر مجھے گاڑی سے اتار دینا، میں خود چلی جاؤں گی۔ اس کے انداز پہ احمد کو بہت ضبط کرنا پڑا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ غصے اور اشتعال سے بات بننے والی نہیں ہے۔ تم میری ذمہ داری ہو، یہ تمہاری اپنی گاڑی ہے، تمہارا حق بنتا ہے کہ میں تمہیں ڈراپ کر کے آؤں۔ بہت تحمل سے اس نے کہا تو وہ بہت آرام سے بولی، میں بھی تو یہی چاہتی ہوں کہ تم مجھے ڈراپ کر دو۔ اس کے ذو معنی بات پر احمد کا دماغ جھنجھنا اٹھا تھا۔ اس نے گاڑی کی رفتار کم کرتے ہوئے سبین کی طرف دیکھا۔ اس کے لیے تمہیں عدالت سے رجوع کرنا پڑے گا سبین احمد، کم از کم میں اپنی زندگی میں تو کبھی تمہیں آزاد نہیں کروں گا، اور نہ ہی مجھے کوئی مجبور کر سکتا ہے، تم بھی نہیں۔ اس کا ضبط بھی جواب دینے لگا تھا۔ اس کے اٹل انداز پر سبین نے ہونٹوں پہ بڑی دل جلانے والی مسکراہٹ پھیلا لی۔ واہ، یہ تو ایک معجزہ ہو رہا ہے، ورنہ مرد تو بخوشی یہ اقدام کر گزرتے ہیں۔ احمد کا چہرہ پل بھر میں سرخ پڑ گیا تھا۔ معجزہ تو واقعی ہو رہا ہے، کیونکہ عورتیں اپنی زبان سے یہ مطالبہ کرنے کے بجائے مر جانا بہتر سمجھتی ہیں۔ اس کے بے حد سلگتے انداز پر وہ ہنسنے لگی، پھر بڑے عجیب سے انداز میں بولی، یہ بات تو تم نے 100% درست کہی ہے۔ اگر تم مجھے اپنے اس مطالبے کا بیک گراؤنڈ بتا دو تو مجھے بھی فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ وہ اس سے مزید الجھ کر سلگنے کے بجائے سیدھی بات پہ آ گیا۔ ڈرائیونگ نہ کر رہا ہوتا تو اس کی پھیکی بڑھتی رنگت ضرور دیکھ لیتا۔ اس فیصلے کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، بس میں ایسا چاہتی ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد دیے جانے والے جواب نے احمد کی انا پر کاری ضرب لگائی تھی۔ اس کا پیر بریک پہ جا پڑا۔ ٹھیک ہے، تم جو چاہتی ہو وہ ہو جائے گا، مگر میرے طریقے سے۔ اس کے لب و لہجے سے ہلکا سا اشتعال جھلک رہا تھا۔ تھینک یو۔ وہ بڑے اطمینان سے دروازہ کھول کر اتر گئی تو احمد کا جی چاہا کہ گاڑی اس کے وجود پہ چڑھا دے، وہ جو پل پل اسے اور اس کی عزت نفس کو پامال کر رہی تھی۔ وہ رکشے میں بیٹھ کر چلی گئی، تب بھی وہ یوں ہی خالی نظروں سے سڑک کو دیکھتا رہا۔ کسی گاڑی کے تیز ہارن پر وہ یک لخت ہوش میں آیا تھا۔ گہرا سانس لے کے وہ گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ اب میں تمہیں اس مسئلے کو اپنے طریقے سے حل کر کے دکھاؤں گا سبین احمد۔ اگر تم ذرا سی بھی بے وفائی کی مرتکب ہوئی ہو تو پھر میں بہت برا سلوک کروں گا تمہارے ساتھ۔ اس کے ذہن میں جیسے آگ سلگ رہی تھی۔ ابو، میں کافی حد تک سٹیبل ہو گیا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ سبین اب نیچے والے پورشن میں آ جائے۔ اس کی بے حد غیر متوقع فرمائش پر امی، ابو، بھائی اور بھابھی کے ہوتے ہوئے بھی لاؤنج میں جو سناٹا پھیلا تھا اسے محسوس کر کے احمد کا خون کھول اٹھا تھا، مگر اس نے فی الحال ابو کا جواب سننے کو ترجیح دی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، سوچتے ہیں اس سے متعلق کچھ۔ ان کے سراسر ٹالنے والے انداز پر لہجہ بھر کو وہ جبڑے بھینچ کے رہ گیا، پھر تلخی سے بولا، آپ اب بھی سمجھتے ہیں کہ سوچنے کو کچھ باقی رہ گیا ہے؟ حالات جس نہج پہ جا رہے ہیں اس سے آپ بہرحال مجھ سے کہیں اچھی طرح واقف ہیں۔
وہ سب بیوقوفی ہے اس کی اور کچھ نہیں، انہوں نے سنجیدگی سے کہا تھا، اور آپ میں سے کسی بھی شخص نے اتنی زحمت نہیں کی کہ اس سے اس بیوقوفی کی وجہ پوچھ لی جائے، یا معلوم بھی ہے تو مجھے کیوں لا علم رکھا جا رہا ہے۔ وہ ہنوز خفگی امیز انداز میں بات کر رہا تھا، لیکن احمر اتنی جلدی بھی کیا ہے، فی الحال تم اپنے بزنس کو دیکھو، آفس سنبھالو، بس ذرا اسے سنبھل جانے دو پھر۔ عثمان بھائی بالکل بھابھی والی ٹون میں اسے سمجھانے لگے تھے۔ خود کو یوں الجھائے جانے اور بہلائے جانے پر احمر کی کن پٹیاں سلگ اٹھیں۔ ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ بول اٹھا، مجھے اس کے سنبھلنے یا نہ سنبھلنے سے کوئی غرض نہیں، وہ میری منکوہا ہے اور اب میں اسے اس گھر میں لانا چاہتا ہوں۔ اس کے انداز میں قدرے تیزی تھی جو ابو کو اچھی نہیں لگی۔ آخر تمہیں اتنا غصہ کس بات کا ہے؟ میں خود اس سے بات کر لوں گا۔ ان کے لہجے کی سختی کو بھانپ کر وہ استہزائیہ انداز میں بولا، ویری گڈ، واقعی مجھے غصہ کس بات کا ہے؟ میری زندگی تو آپ لوگوں نے آتے ہی گل و گلزار بنا دی ہے، مجھے تو خوشی کے مارے پاگل ہو جانا چاہیے یا پھر ساتویں آسمان پہ پہنچ جانا چاہیے۔ احمر، عثمان بھائی نے تنبیہی انداز میں کہتے ہوئے اسے بدتمیزی کا احساس دلانا چاہا تو وہ ان پر الٹ پڑا، مت بہلائیں مجھے آپ لوگ، بیوقوف سمجھ رکھا ہے مجھے آپ نے کہ جس طرف میرا رخ موڑیں گے میں اس طرف کو چل پڑوں گا، جہاں رکھیں گے وہاں سے آپ کی مرضی کے بغیر ہلوں گا نہیں۔ آپ سب لوگ اس کے اس رویے کی وجہ اچھی طرح جانتے ہیں، اسی لیے اسے سمجھانے کی بجائے مجھے دباؤ میں لے رہے ہیں، جان بوجھ کے مجھے لا علم رکھا جا رہا ہے۔ آخر میں نے ایسی کیا خطا کر دی ہے؟ اس نے مجھ سے طلاق کا مطالبہ کر دیا اور آپ نے اس سے باز پرس تک نہیں کی، کیوں؟ کیونکہ آپ سب لوگ معاملے سے پہلے ہی واقف ہیں۔ کیوں چاہتے ہیں آپ لوگ کہ میں اسے چھوڑ دوں؟ کیا فائدہ ہوگا آپ لوگوں کو؟ مگر ایک بات آپ لوگ دھیان میں رکھ لیں، میں کبھی بھی کسی بھی صورت اسے طلاق نہیں دوں گا، چاہے وہ کسی اور ہی کو پسند کیوں نہ کرتی ہو۔ وہ جو منہ میں آیا کہے چلا گیا، کسی کا بھی لحاظ نہیں کیا تھا۔ احمر، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ عثمان بھائی نے اس کی کیفیت دیکھتے ہوئے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھ کے نرمی سے کہنا چاہا، مگر وہ نہایت بدتمیزی سے ان کا ہاتھ جھٹک کے اٹھ کھڑا ہوا۔ ایسی ہی بات ہے، ورنہ سبین مجھ سے طلاق کا مطالبہ کسی صورت نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے اب بس اس کی رخصتی چاہیے، اینڈ دیٹس آل۔ وہ چاہے کسی کو بھی پسند کرتی ہو، میں اس سے کسی بھی صورت دستبردار نہیں ہو سکتا۔ یہ بات آپ لوگ بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لیں اور اسے بھی بتا دیں۔ پھر بھی اگر وہ نہ مانے تو اسے کہیے گا کہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے، میں اسے رول کے رکھ دوں گا۔ وہ غصے سے بھڑکتا، شعلہ بار لہجے میں کہتا، ٹھوکریں مارتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ امی روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی تھیں۔ او میرے خدا، یہ کیسی آزمائش ہے؟ ابو نے دل گرفتگی سے کہتے ہوئے صوفے سے ٹیک لگائی تو ان کے چہرے پر کھنڈی زردی عثمان بھائی کو تشویش میں مبتلا کر گئی۔ وہ فوراً ان کے پاس بیٹھے اور ان کے شانے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا ابو، وہ جو کہہ رہا ہے مان لیں۔ اور بعد میں وہ جوان بیٹے سے نظریں چرا گئے۔ یہ وہ مسئلہ تھا جس پر وہ کبھی کھل کے بات نہیں کر پائے تھے، مگر اب حالات نے جو رخ اختیار کر لیا تھا وہ کسی باقاعدہ لائحہ عمل کا مستحق تھا۔ کچھ بھی نہیں ہوگا، بھول جائے گا وہ یہ سب۔ جب سبین مان جائے گی تو وہ بھی سنبھل جائے گا، اور پھر ہم سب ہیں نا۔ عثمان بھائی بہت سنجیدگی سے انہیں حل بتا رہے تھے۔ آپ خود سبی سے بات کریں، اسے سمجھائیں، زندگی ان جذباتی فیصلوں سے نہیں گزرتی، اور پھر احمر ہم سے جدا تو نہیں ہے۔ اگر ہم سب یہ سب قبول کر سکتے ہیں، برداشت کر سکتے ہیں تو وہ بھی کر لے گا۔ نہیں عثمان، اس کا رشتہ ہم سے بہت مختلف ہے۔ وہ تھکے ہوئے انداز میں ان کی نفی کر گئے، پھر اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں سبین سے بات کرتا ہوں، ورنہ اس کے اجڑنے کا غم تو مجھے لے بیٹھے گا۔ عثمان بھائی ان کے ساتھ سیڑھیوں کی طرف بڑھے تھے۔ شام کے بڑھتے سایوں نے اوپر کے پورشن میں بالکل اندھیرا کر رکھا تھا اور سبین نے ایک بھی لائٹ آن نہیں کی تھی۔ عثمان بھائی نے آگے بڑھ کے لائٹ جلائی تو گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی سبین نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ انہیں دیکھتے ہی وہ متحوش سی اٹھی اور بھاگتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ عثمان بھائی نے بے اختیار ابو کی متغیر ہوتی رنگت کو دیکھا تھا۔ ابو، آپ رہنے دیں، میں امی سے کہتا ہوں، وہ اسے سمجھا دیں گی۔ کب تک وہ ہم سے یوں چھپتی رہے گی؟ میں اسے یوں زندگی برباد کرتے نہیں دیکھ سکتا، وہ آزردگی سے کہتے اس کے کمرے کی طرف بڑھے۔ سدے شکر کہ اسے دروازہ لاک کرنے کا خیال نہیں آیا تھا۔ انہیں دیکھ کر وہ رخ پھیر گئی تھی۔ خدا کے لیے آپ چلے جائیں یہاں سے۔ بے حد عاجزی سے کہے گئے الفاظ ان کے سینے میں برچھی کی طرح گڑ گئے تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کے بے اختیار اسے خود سے لپٹا لیا تو کتنے ہی دنوں سے ایسے ہی کسی مشفق سہارے کی منتظر سبین پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ شدت ضبط سے ان کی آنکھوں میں بھی سرخی اتر آئی تھی۔
بس کرو سبین، تمہارا رونا مجھے بہت تکلیف دے رہا ہے۔ اس کے بالوں کو چومتے ہوئے ان کی آواز بھرا گئی تھی، مگر وہ اور زور سے رونے لگی۔ میں بہت تکلیف میں ہوں بڑے ابو۔ اس کا انداز انہیں اندر ہی اندر کاٹ کے رکھ گیا، مگر وہ جانتے تھے کہ اسے ہر پل تسلی، اعتماد اور سہارے کی ضرورت ہے۔ اب سب ٹھیک ہو جائے گا بیٹا، احمد آ گیا ہے نا؟ انہوں نے بے حد محبت کے ساتھ اس کے زخموں پر پھایا رکھنا چاہا تو وہ تڑپ کر ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ نہیں بڑے ابو، کبھی نہیں، میں اس آزمائش سے نہیں گزر سکتی۔ کوئی آزمائش نہیں میرے بچے، اب تو خدا تمہیں خوشیاں دینے والا ہے۔ سطحی انداز میں مت سوچو، احمد کو تم بھی اچھی طرح جانتی ہو۔ اسی کا نام زندگی ہے سبین، مگر ہر آزمائش کا صلہ بھی ضرور ملتا ہے۔ عثمان بھائی نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو وہ ان کی طرف سے رخ پھیر گئی۔ انہوں نے بڑی شدت سے سبین کی اس حرکت کو محسوس کیا تھا۔ شانوں سے تھام کر اس کا چہرہ اپنی طرف کیا تو وہ رو دی۔ بھائی پلیز یوں مت کریں۔ بہت ضبط کرتے ہوئے بھی عثمان بھائی کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ انہوں نے اس کی سبیہ پیشانی چوم لی تھی۔ کیوں چپتی ہو مجھ سے سبی؟ بہت دکھ ہوتا ہے مجھے، نہ کیا کرو ایسے، میں خود کو مجرم سمجھنے لگتا ہوں۔ عثمان بھائی نے بے بسی سے لبریز انداز میں کہا تو وہ ان کے شانے سے ماتھا ٹکائے رونے لگی۔ تبھی روتے روتے وہ ہسٹیریکل ہو گئی۔ اپنے حلق سے نکلتی دل خراش چیخوں کا شاید اسے خود بھی احساس نہیں تھا۔ بمشکل اسے سنبھالتے ہوئے عثمان بھائی نے اسے بستر پہ لٹایا اور ابو کی طرف مڑے۔ ڈاکٹر کو بلاؤں؟ کیا فائدہ ہے عثمان، 1.25 سال ہو رہا ہے ابھی تک، کیا کر لیا ہے ڈاکٹر نے؟ سبین کے بے سدھ وجود پہ نظر ڈالتے ہوئے وہ تھکے تھکے لہجے میں کہتے کرسی میں دھنس گئے۔ تبھی امی اور بھابھی بھی اوپر آ گئی تھیں۔ بھابھی، میں اسے فیس نہیں کر سکتی، وہ مجھ سے بد دل ہو جائے، مجھ پہ تھوکنا بھی گوارا نہ کرے۔ وہ وقت آنے سے پہلے میں مر جانا بہتر سمجھتی ہوں۔ میرے طلاق مانگنے پر وہ مجھے آوارہ اور بد کردار سمجھے گا نا تو کوئی بات نہیں، میں واقعی ایسی ہوں۔ کوئی اور لڑکی ہوتی تو اب تک مر گئی ہوتی، مگر میں بے غیرت بن کے جی رہی ہوں۔ آنسو اس کی پلکوں سے ٹوٹ ٹوٹ کے گر رہے تھے۔ میں نے کہا نا سبی، یہ آزمائش ہے اور بس، تو پھر یہ دوگلاپن کیوں ہے؟ اگر یہ آزمائش ہے تو میرے دل کو چین کیوں نہیں آتا؟ میں پھر سے مطمئن اور پر اعتماد زندگی کیوں نہیں گزار سکتی؟ یہ سب تمہیں خود سے کرنا ہے سبی، ہم ہیں نا تمہیں پر اعتماد کرنے کے لیے۔ یہ سہارا بھی تو تمہیں خدا ہی نے دیا ہے۔ خدا کی طرف ایک قدم بڑھاؤ تو وہ ہماری طرف 10 قدم بڑھاتا ہے۔ ہم چل کے اس کی طرف جائیں تو وہ دوڑ کے ہماری طرف آتا ہے۔ کیوں نہیں سنے گا وہ تمہاری دعا؟ تم اس سے سکون مانگو، اپنی مطمئن اور پرسکون زندگی کی دعا مانگو، اور اس نے احمد کو وسیلہ بنایا ہے تمہاری اچھی زندگی کے لیے، تو یوں اپنی عاقبت نا اندیشی سے اسے مت ٹھکراؤ۔ صبر کرنا سیکھو سبین، وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ ان کے نرم لہجے کے جواب میں وہ ہسٹیریکل ہونے لگی۔ کس بات کا صبر کروں؟ اپنے بے مایا ہونے کا یا پھر اپنی یتیمی کا؟ یوں مت کہو سبی، اس نے تو بنا مانگے ہی اتنا کچھ تمہیں دے رکھا ہے جس کا احسان تم اپنی زندگی دے کے بھی نہیں چکا سکتی۔ اتنی محبتیں، اتنے پیار کرنے والے لوگ، اگر اس نے اپنی دی ہوئی چیزوں میں سے کچھ لے لیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اسی کو آزمائش کہتے ہیں۔ مگر میں ہی کیوں بھابھی؟ وہ اب بھی آنسو بہا رہی تھی۔ وہ ہمیشہ ظالم کی رسی کیوں دراز رکھتا ہے؟ وہ کیوں زمین پہ خدائی فوجدار بنے پھرتے ہیں؟ پھر مجھے پتہ تو چلنا چاہیے کہ میں نے ایسا کون سا گناہ کر دیا تھا جس کی مجھے اتنی بڑی سزا دی گئی، پھر میں بھی چپ چاپ سہ جاتی۔ آزمائشیں تو ولیوں اور پیغمبروں پر بھی آئی ہیں سبی، وہ بھی تو کوئی گناہ نہیں کرتے تھے۔ بھابھی نے اس کی منفی سوچ کا رخ بدلنے کی پوری کوشش کر ڈالی تھی۔ مگر میں ولی یا پیغمبر نہیں ہوں بھابھی، میں اتنی بار نہاتی ہوں دن میں کہ صابن ختم ہو جاتا ہے، مگر میرے وجود کی غلاظت صاف نہیں ہوتی۔ مجھے تو خود اپنے آپ سے گھن آتی ہے بھابھی، میں بھلا دوسروں کا سامنا کیسے کر سکتی ہوں؟ سب مجھ سے کس قدر بلند ہیں اور میں کتنی پست اور کتنی نیچ ہوں۔ یہ سب لوگ کتنے نیک ہیں جنہیں خدا عزیز رکھتا ہے، انہیں کوئی تکلیف نہیں دیتا۔ میں نے تو شاید پیدا ہوتے ہی گناہ کرنے شروع کر دیے تھے، تبھی تو اس نے۔ وہ خود پر سے ضبط کھو کر زور زور سے رونے لگی تو اسے چپ کرانے کے بجائے بھابھی بھی رونے لگی۔ ابو کے بلاوے پر وہ ان کے کمرے میں گیا تو انہوں نے چھوٹتے ہی سپاٹ لہجے میں کہا، تمہارے پاس فقط 2 ہی راستے ہیں احمد، پہلا یہ کہ تم سبین کو طلاق دے دو، دوسرا یہ کہ تم کچھ بھی جاننے کی خواہش کیے بغیر رخصتی کروا لو اور جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ۔ کتنی ہی دیر بعد وہ بلینک ذہن لیے انہیں دیکھتا رہ گیا۔ بہت دیر کے بعد وہ کچھ بولنے کے قابل ہوا تھا، مگر مجھے پتہ تو چلنا چاہیے کہ ایسا کون سا راز ہے اس معاملے کے پیچھے۔
میں نے کہا نا احمر، اگر تم میں اتنا حوصلہ ہے کہ کچھ پوچھ گچھ کیے بغیر اسے اپنا لو تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے آزاد کر دو۔ وہ پوری آنکھیں کھولے انہیں دیکھ رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے سر پر کسی نے پہاڑ توڑ ڈالا ہو۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ ٹانگیں سینٹر ٹیبل پہ دراز کیے صوفے پر نیم دراز تھا جب اس کا شعلہ فشاں لہجہ اس کی سماعت سے ٹکرایا۔ احمد نے چونک کر سرخ ہوتی آنکھیں کھولیں تو اس نے ہاتھ میں پکڑے کارڈز اس کے منہ پر دے مارے۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ میں تم سے علیحدگی چاہتی ہوں، پھر یہ سب کیا ہے؟ مارے اشتعال کے اس کی رنگت سرخ ہو رہی تھی۔ احمد خاموشی سے یوں ہی سر بیک سے ٹکائے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی بلند آواز پر بھابھی فوراً آ گئی تھی، مگر وہ ان سے بھی نہیں سنبھلی۔ نہیں چاہیے مجھے ایسی زندگی، نہیں چاہیے مجھے دھوکہ دہی اور فریب سے آلودہ زندگی۔ اس نے کارڈ پھاڑنے شروع کر دیے تھے۔ شادی کے یہ کارڈز نہ جانے کیسے اس کے ہاتھ لگ گئے تھے۔ نہیں چاہیے مجھے یہ بھیک۔ اس نے کارڈز کے ٹکڑے احمد کے چہرے پر اچھال دیے، مگر وہ پھر بھی بے حس و حرکت بیٹھا رہا۔ بھابھی اسے زبردستی کھینچتی اپنے کمرے میں لے گئیں۔ ذہن میں اٹھتے بھونچال پہ قابو پانے میں مصروف احمد اکیلا وہاں بیٹھا رہ گیا۔ وہ اب بھی مشتعل سی جانے کیا کچھ کہہ رہی تھی، مگر دروازہ بند ہونے کی وجہ سے وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ تو یہ وقت ہے اس کی نظروں میں ہماری احمد تو یہ وقت ہے اس کی نظروں میں تمہاری احمد رحیم۔ خون اس کی کنپٹیوں میں ٹھوکریں مار رہا تھا، سوچیں منتشر ہو رہی تھیں۔ کوئی تو ہے ایسا جسے وہ اتنا چاہنے لگی ہے کہ کوئی تو ہے، مگر میں بھی دیکھتا ہوں کہ وہ اپنے من کی مراد کیسے پاتی ہے۔ اگر میں نامراد رہوں گا تو یہی نامرادی اس کے حصے میں بھی آنی چاہیے۔ اس کی سوچوں نے بھی سلگنا شروع کر دیا تھا۔ بھابھی نے اسے بہت محبت کے ساتھ باہوں میں سمیٹ رکھا تھا۔ کیوں پریشان ہو رہی ہو بھی، اور یہ کیسا سلوک کر رہی ہو تم احمد کے ساتھ؟ میں اس کے ساتھ اس سے بھی برا سلوک کروں گی۔ جب میں نے اسے منع کر دیا تھا تو پھر وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے؟ وہ مشتعل تھی کیونکہ اب وہ سارا معاملہ ختم ہو چکا ہے۔ بھابھی کے آہستگی سے کہنے پر وہ یکلخت خاموش ہو کے انہیں دیکھنے لگی۔ اب ذرا آرام اور تحمل سے میری بات سنو، انہوں نے بہت محتاط انداز میں کہنا شروع کیا۔ ابو نے احمد سے ہر بات کلیئر کر لی ہے۔ بھابھی، اس کے ہونٹ بے آواز نیم واہ ہوئے تھے، آنکھوں میں خوف سا بھرنے لگا۔ اس نے کچھ بھی نہیں کہا، یقین کرو۔ ابھی دیکھا ہے نا تم نے، اس کی رضامندی ہی ہے یہ بات آگے بڑھی ہے۔ نہیں بھابھی، اس نے نفی میں سر ہلا کے انہیں بازو سے پکڑ کے جھنجھوڑا۔ اس سے یہ سب کیوں کہہ دیا بھابھی؟ میں اس کا سامنا کیسے کر پاؤں گی؟ خواہ کی سوچوں کو ذہن میں جگہ مت دو بھی، تم نے بھی تو اس تلخ حقیقت کو فیس کیا ہے۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ اسے تم سے محبت نہیں ہے؟ اس کی دیوانگی سے تم واقف نہیں ہو کیا؟ اس کی محبتوں پر تو تمہیں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے میری جان۔ اب سب ٹھیک ہو جائے گا، بس تم خود کو سنبھال لو۔ وہ اس کی بے یقینی بھانپ کر بڑے نپے تلے الفاظ میں اسے خوشیوں کی نوید دے رہی تھی۔ تم اس سب کو خواب سمجھ کے بھول جاؤ۔ ان کی باتوں نے بھی سبین کے دل میں خوشیوں کے پھول نہیں کھلائے تھے۔ اس نے آزردگی کے ساتھ تھوڑی گھٹنوں پہ ٹکا دی۔ یہ سب میرے بس میں نہیں ہے بھابھی۔ آپ جس بات کو بھولنے کا کہہ رہی ہیں وہ راتوں کو مجھے جگاتی ہے، ڈراتی ہے۔ مجھے رات کو نیند نہیں آتی بھابھی۔ چلو اب بس کرو، میں نے تمہیں اتنی اچھی خوشخبری سنائی ہے اور تم مجھے بھی اداس کر رہی ہو۔ بھابھی نے اسے خفگی سے ٹوک دیا تھا۔ چند لمحوں تک یوں ہی بیٹھے رہنے کے بعد وہ بے تاثر سے انداز میں پوچھنے لگی، بھابھی، میں نے جو کچھ اس سے کہا ہے اور جیسا رویہ روا رکھا ہے اس سے متعلق تو کچھ نہیں کہے گا وہ؟ میرا دیور بہت نائس ہے اور اب تو ہر بات اس کے علم میں ہے، وہ کیوں ناراض ہوگا؟ آپ لوگ تو یہ فیصلہ کر کے بہت مطمئن اور خوش ہیں بھابھی، اور میرے لیے اب اس کا سامنا کرنے کا خیال ہی سہانی روح ہے۔ اب جب کہ سب کچھ اس کے علم میں آ چکا ہے تو میں خود کو… اس کی آواز بھاری ہونے لگی تو لمحہ بھر کو رک کر اس نے خود پہ قابو پایا، پھر آزردگی سے بولی، بھابھی، میں وہ مان، وہ فخر کہاں سے لاؤں؟ کیا اب میں کبھی اس سے نظریں ملا کے بات کر سکوں گی؟ کبھی بڑے مان سے کوئی ضد منوا سکوں گی؟ خدا کے لیے بھی زندگی کو اتنا مشکل مت بناؤ۔ بھابھی ملتجیانہ انداز میں اسے ٹوک گئیں، پھر ناصحانہ انداز میں بولی، اور جو میں کہوں اسے دل پر لکھ لو۔ کبھی بھی اس کے سامنے گزری باتوں کو مت دہرانا، خود کو اس کے رنگ میں رنگ لینا، جو وہ کہے اسے مقدم جاننا، کیونکہ وہی تمہارا اپنا ہے، سر سے پاؤں تک۔ ابو نے اس سے ہر بات کلیئر کر لی ہے، تم اب بس اپنی نئی زندگی شروع کرو۔ اس کی محبتوں کی شدت تو تم دیکھ ہی چکی ہو۔ تم نے اس سے علیحدگی تک کا مطالبہ کر دیا تھا، مگر وہ تم سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہوا۔ کوئی اور ہوتا تو اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا کے اسی وقت کوئی انتہائی فیصلہ کر ڈالتا۔ اس کی محبت کی قدر کرنا، صبر اور حوصلے سے اس کا ساتھ دینا،
وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا کیونکہ وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ بھابھی کی آواز کسی مترنم نغمے کی طرح اس کی سماعت میں اتر کر سکون پہنچا رہی تھی۔ اس کی خاموشی نے بھابھی کو بھی مطمئن کر دیا۔ انہوں نے جھک کر اس کے بال سمیٹتے ہوئے اس کی پیشانی چوم لی۔ کتنے ہی دنوں کے ہلے گلے کے بعد ان کی شادی مکمل ہوئی تو بجائے سبین کے نیچے شفٹ ہونے کے سب کی رضامندی سے احمر اوپر شفٹ ہو گیا تھا۔ سب کزنز نے احمر کی رخصتی کے بہت لطیفے بنائے تھے۔ سبین کا سوگوار سا حسن ہر کسی کو متوجہ، ہر کسی کی توجہ اپنے آپ میں سموئے ہوئے تھا۔ البتہ احمر بہت سنجیدہ تھا، لیکن اس کی گزشتہ عادت کے پیش نظر سب اسے اس کی نیچر پر محمول کر رہے تھے۔ سبین کے کمرے ہی کو حجرہ عروسی بنایا گیا تھا۔ اس نے بھابھی کو کمرے ہی میں ٹھہرا رکھا تھا۔ وہ شدید نروس ہو رہی تھی۔ احمد دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا تو بھابھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ لو بھائی، تمہاری امانت آج سے تمہارے حوالے، وہ شرارت سے کہتی باہر نکلنے لگی تھیں کہ اس نے انہیں روک لیا۔ جو کہنا ہے اب صبح کہہ لینا، میرا میاں اور بچہ انتظار کر رہے ہوں گے۔ انہوں نے اسے گزرتے وقت کا احساس دلانا چاہا تو وہ سرد مہری سے ان کی بات کاٹ گیا۔ میں بھی انہی لمحات کا انتظار کر رہا تھا۔ بھابھی، اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ کون تھا جس کی وجہ سے یہ مجھ سے علیحدگی کا مطالبہ کر رہی تھی؟ بھابھی کا تو رنگ اڑا ہی تھا۔ سبین کو بھی شدید جھٹکا لگا۔ اس نے بے یقینی سے بھابھی کو دیکھا تھا۔ احمر، ابو نے تم سے بات کلیئر کر تو لی تھی؟ پھر؟ انہوں نے تیزی سے خود کو سنبھالا۔ انہوں نے مجھ سے صرف اتنا کہا تھا کہ یا تو میں اسے طلاق دے دوں یا پھر کچھ پوچھے بغیر رخصتی کروا لوں۔ میں نے وہی کیا جو میں بہتر سمجھتا تھا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا بات ہے؟ ان سے نہیں، جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو۔ ابتدائی جھٹکے سے سنبھلنے کے بعد وہ یک لخت اپنے حلیے کا خیال کیے بغیر بستر سے نیچے اتر آئی تھی۔ بھابھی کے ساتھ ساتھ احمد نے بھی چہرہ موڑ کے اسے دیکھا تھا۔ وہ اپنا ٹیکا نوچنے کے بعد اب ناک سے نت اتار رہی تھی۔ چند لمحے وہ یوں ہی اس کی سرکشی جانچتا رہا، پھر آگے بڑھ کر بستر پہ بیٹھا اور جوتے اتارتے ہوئے سرد لہجے میں بولا، تم سے تو اب میں بہت اچھی طرح پوچھوں گا، بہت سے اعتراف نکلتے ہیں تمہاری طرف۔ بھابھی بیچاری سبین سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھیں۔ آپ جائیں بھابھی، اب یہ ہمارا اندرون خانہ معاملہ ہے اور مجھے امید ہے کہ میں اسے بخوبی ہینڈل کر لوں گا۔ اس کے پرسکون لہجے میں دہکتی آگ کی تپش بھابھی کو بہت اچھی طرح محسوس ہوئی تھی۔ احمد، تم خواہ بات کو مت بڑھاؤ، یہاں کوئی معاملہ نہیں ہے۔ بھابھی نے خود پہ قابو پاتے ہوئے اسے ڈانٹنے کی کوشش کی مگر وہ انہیں نظر انداز کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے، گڈ نائٹ۔ وہ یوں کھڑا ہوتے ہوئے بولا تھا جیسے ان کے باہر نکلتے ہی دروازہ بند کر لینے کا ارادہ ہو۔ وہ شرمسار اور بے بسی سے سبین سے نظریں ملائے بغیر باہر نکلتی چلی گئیں۔ وہ دروازہ بند کر کے پلٹا تو سبین سارا زیور اتار کے بستر پہ ڈھیر کر چکی تھی۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، وہ بہت تمسخرانہ انداز میں کہتا بلیک پرنس کوٹ کے بٹن کھول رہا تھا۔ وہ ایک کٹیلی سی نگاہ اس پہ ڈالتی باتھ روم میں گھس گئی۔ احمد کا ہاتھ بٹن پر ہی ٹھٹک گیا، پھر اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے سر جھٹکا تھا۔ کپڑے تبدیل کر کے وہ نچڑتے چہرے کے ساتھ باہر نکلی تھی۔ 3500 کے میک اپ پر اس نے فراخ دلی سے صابن اور پانی پھیر دیا تھا۔ وہ سرد تاثرات لیے تکیے سے ٹیک لگائے اس کی حرکات جانچ رہا تھا۔ صوفے میں دھنسی دوپٹے کے پلو سے تھپ تھپا کے چہرہ خشک کرتی وہ بےحد پرسکون اور نارمل تھی، جیسے تمام حالات اس کے کنٹرول میں ہوں۔ اس کا یہ بے نیازی اور لاپرواہی برا اطمینان احمد کو دھیرے دھیرے مشتعل کرتا جا رہا تھا۔ خود کی نفی اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میرے خیال میں اب کافی نخرا ہو گیا، ہمیں ٹو دا پوائنٹ بات کرنی چاہیے۔ اس کی مصروفیات پر احمد نے تلخی سے طنز کیا تو وہ بڑے سکون سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، کتنی بار ٹو دی پوائنٹ بات کرو گے؟ اس کا اس طرح جتانا احمد کو کھل گیا۔ جب تک تم مجھے تمام معاملہ کلیئر نہیں کر دیتی، میں اس وقت بات کرنے کے موڈ پہ نہیں ہوں۔ وہ اسی لاپرواہ مگر طمانینت بھرے انداز میں بولی تو اب کی بار وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر چند لمحوں میں اس کے سامنے جا پہنچا۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ مجھے یوں جہنم میں جھونک کر تم اس کی یادوں میں ڈوب کے زندگی گزارو گی؟ تو یہ تمہاری بہت بڑی بھول ہے۔ میں تمہیں تمہارے لائق بھی نہیں چھوڑوں گا، کجا کے کسی اور کے۔ اس کے سنسناتے ہوئے لہجے اور کچھ کر گزرنے والے انداز نے سبین کو اندر تک ہلا دیا تھا۔ بہت جانی پہچانی وحشت اور دہشت کی لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی کو سنسنا گئی تھی۔ تم میرے ساتھ کسی بھی معاملے میں زبردستی نہیں کر سکتے، بظاہر اس نے بہت اعتماد سے کہا مگر اپنے الفاظ کے کھوکھلے پن سے وہ خود بھی اچھی طرح واقف تھی۔
یہ تمہاری بھول ہے۔ اسے بازو سے پکڑ کر زبردستی اٹھاتے ہوئے وہ اسی سرد اور خوف زدہ کر دینے والے انداز میں بولا تو سبین کا ذہن جیسے تیزی سے دفاع کے لیے بھاگ دوڑ کرنے لگا۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی۔ اپنا بازو اس کے ہاتھ کی مضبوط گرفت سے چھڑانے کی صحیح کرتے ہوئے وہ قدرے مشتعل ہو کے بولی تو احمد نے اپنی سرخ ہوتی آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ یہ تعلق بھی تمہاری مرضی سے بنا ہے۔ اگر مجھے نکاح سے پہلے بھی اس طرح کی سچویشن کا سامنا کرنا پڑتا تو یقین کرو احمد رحیم، میں حق مہر میں بھی تم سے طلاق ہی طلب کرتی۔ بہت تیز اور زہر خون لہجے میں کہتی وہ احمد کو بے قابو کر گئی۔ چٹاک چٹاک یکے بعد دیگرے 2 زوردار تھپڑوں نے اس کے پورے وجود کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ تم اس قدر گھٹیا ہو سکتی ہو، میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اگر میرا تم سے کوئی رشتہ نہ ہوتا تو میں تم پہ تھوک دیتا، مگر اب تم میری مجبوری ہو جسے نہ تو میں کبھی نبھاؤں گا اور نہ ہی کبھی چھوڑوں گا۔ اتنی ذلت برداشت کرنے کے بعد بھی اگر میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا تو صرف اس لیے کہ میں تمہیں بھی نارسائی کی اسی آگ میں جلانا چاہتا ہوں جس میں میں جل رہا ہوں۔ اگر میں تمہیں نہیں پا سکا ہوں تو تم بھی میرے جیتے جی کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ ایک جھٹکے سے دھکیل کر احمد نے اسے کسی ناپاک شے کی طرح صوفے پر پھینک دیا تھا۔ شدید سردی کے باوجود وہ ٹیرس پر کتنی ہی دیر ٹہلتا رہا تھا۔ اس دن کے انتظار میں کبھی اس نے ایک ایک دن گن کے گزارا تھا اور ہاتھ کیا آیا تھا نارسائی کے دکھ کا کبھی نہ ختم ہونے والا احساس۔ اس نے چمکتے ستاروں بھرے سیاہ آسمان پہ نظر ڈالتے ہوئے گہرا سانس لے کے اندر کی گھٹن باہر نکالنے کی صحیح کی تھی۔ اس نے مجھے ٹکرا دیا، اتنا ذلیل کر دیا، قدم قدم پر میری عزت نفس کو چکنا چور کر رہی ہے، میری انا کو چیلنج کر رہی ہے، مگر یہ دل، میں کیوں اس سے اس طرح نفرت نہیں کر پا رہا جس کی وہ حقدار ہے؟ اور سچی بات تو یہ تھی کہ ان 3 سالوں میں سبین نے اپنی وارفتگیوں اور بے تحاشا محبت کے اعتراف سے اسے اپنا والا و شیدہ بنا لیا تھا۔ دن رات وہ اسی کو سوچتا تھا، گویا کہ سبین وہ مدار، وہ نقطہ بن گئی تھی جس کے گرد وہ نہ بھی چاہتا تو چکراتا رہتا تھا۔ اور اب احمد جیسے فقط ایک ہی کو محبوب بنا کے رکھنے اور پوری شدت سے چاہنے والے شخص کے لیے تو یہ تمام صورتحال پاگل کر دینے والی ہی تھی۔ وہ خود فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ اسے کیا قدم اٹھانا چاہیے، اسی لیے اس نے سبین کے انکار اور طلاق کے مطالبے کے باوجود رخصتی کروا لی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ جب سبین بھی اپنی محبت کو کھوئے گی تو اتنی ہی تکلیف محسوس کرے گی جتنی کہ وہ محسوس کر رہا ہے، مگر اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ یہ تمام حالات اب سبین ہی کے لیے نہیں، خود اس کے لیے بھی ایک امتحان بن گئے تھے۔ بلا تشنا لب کے سامنے ہر وقت ٹھنڈا میٹھا دریا بہتا رہے تو وہ کیسے اور کیوں جبر و صبر کرے؟ کتنی ہی دیر وہ یوں ہی سردی سے بے نیاز گھومتا رہا، پھر اندر آ کر لاؤنج میں صوفے پر ہی ڈھیر ہو گیا۔ ولیمے کی تقریب بھی احمد نے بس بھگتائی ہی تھی۔ پرپل اور فیروزی کنٹراسٹ کامدار پشواس میں سبین کا حسن لہجہ بھر کو تو دوستوں کے گھیرے میں کھڑے احمد کی نگاہ کو بھی ٹھٹکا گیا تھا۔ کیا گناہ گاروں پر بھی اس قدر روپ آتا ہے؟ پھر اس نے سنبھلتے ہوئے استہزائیہ انداز میں سوچا تھا، ناممکن تو کچھ بھی نہیں، دیکھنے میں تو سانپ بھی بہت خوبصورت لگتا ہے۔ آئی ایم ویری سوری سبھی، یقین کرو مجھے تو بس یہی علم ہوا تھا کہ ابو نے احمد سے معاملہ کلیئر کر لیا ہے، اس سے آگے عثمان نے مجھے کچھ بتایا ہی نہیں۔ بھابھی موقع پاتے ہی اس سے اپنی صفائی پیش کرنے لگیں۔ اس نے بے حد سپاٹ نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ اب کیا فرق پڑتا ہے بھابھی، اب تو انتظار ہی کرنا ہے، آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ اس نے تھکے ماندے انداز میں، خوشی کی کوئی رمق نہیں تھی جس سے وہ شبہ بھی کر سکتیں کہ گزشتہ رات اس کے سارے دلدر دور کر گئی ہوگی۔ اس کی آنکھوں سے جھلکتی وحشتیں گواہ تھیں کہ یہ رفاقت محض ضد اور انا کی پاسداری کے عوض عمل میں آئی تھی۔ سب لوگ کھانے کے لیے جانے لگے تب احمد آ کر سبین کے ساتھ براجمان ہو گیا۔ اس کو بھی انویٹیشن بھجوایا تھا کہ نہیں؟ طنزیہ انداز میں پوچھا تو لہجہ آگ برسا رہا تھا۔ سبین نے بڑے حوصلے کے ساتھ پلکیں اٹھا کے اس کو دیکھا اور بڑے رسان سے پوچھا، کس کو؟ اس کے سوال پر چند لمحے وہ لب بھینچے اسے دیکھتا رہا، پھر بھینچے بھینچے انداز میں بولا، وہی جسے اس رخصتی کی سب سے زیادہ تکلیف پہنچی ہوگی۔ ہلکی سی حیرت سبین کی آنکھوں میں سمٹ آئی تھی۔ یہ گرما گرمی مزید چلتی اگر ان کے کزنز کی ہاؤ ہو شروع نہ ہو جاتی،
کیمرے کے ذریعے مووی میکر ان کا یہ وارفتہ سا انداز کیچ کر چکا تھا۔ اس مووی کا سب سے زبردست سین یہی ہوگا، وہ سب چھیڑ رہے تھے۔ اس مووی کا سب سے زبردست سین یہی ہوگا، وہ سب چھیڑ رہے تھے۔ احمد انہیں گھور کر فوراً وہاں سے اٹھ گیا تو انہوں نے سبین کا پیچھا لے لیا۔ وقت کب رک کر حالات کا جائزہ لیتا ہے، اس کا کام تو گزرنا ہے۔ 100 دن جلد ہی اپنی روٹین پہ آ گئے تھے، مگر احمد کی ساری خوش مزاجی و خوش گفتاری قصہ پارینہ بن چکی تھی۔ گھر والوں سے وہ بالکل کٹ گیا تھا۔ آفس سے آتے ہی سلام دعا کے بعد وہ سیدھا اوپر چلا آتا اور پھر ٹی وی دیکھتا رہتا یا کوئی کتاب پڑھتا رہتا۔ عجیب بے حصوں کی طرح زندگی گزر رہی تھی۔ سبین تو جیسے اسے دکھائی ہی نہیں دیتی تھی۔ گھر والوں سے ان دونوں کی کشیدگی اوجھل نہیں تھی، مگر کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ کس کو سمجھایا جائے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ کیا سمجھایا جائے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بے بسی سے بس تماشا دیکھنے پہ مجبور تھے۔ مگر بھابھی ان کی اجاڑ زندگی دیکھ کے کڑتی رہتی تھیں۔ انہوں نے تو یہی سوچا تھا کہ سبین احمد کی زندگی میں آئے گی تو گھر مزید خوشیوں اور اس کی شرارتوں سے جگمگا اٹھے گا، مگر یہاں تو خوشی کے آثار تک دکھائی نہیں دیتے تھے۔ اس کی اسکول کی جاب ہنوز جاری تھی۔ کبھی کبھار وہ نیچے آ کے امی اور بھابھی کے پاس بیٹھ جاتی تھی، مگر اب بھابھی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وہ ان کے پاس آ کے بیٹھی تو انہوں نے سیدھے سباؤ بات شروع کر دی۔ احمد کا حال دیکھا ہے تم نے؟ کیوں، کیا ہوا؟ وہ حیران ہوئی۔ شرم کرو سبی، شرم کرو سبی، یہ تم مجھ سے پوچھ رہی ہو؟ حالانکہ ان سب باتوں کا تمہیں علم ہونا چاہیے۔ بیویاں تو اپنے شوہر کی آنکھ کا اشارہ پہچان لیتی ہیں، اور تمہیں 6 فٹا شوہر ہی نظر نہیں آتا؟ وہ پھٹ پڑی۔ سبین ششتر سی انہیں دیکھ رہی تھی۔ آخر تم اسے کس بات کی سزا دے رہی ہو؟ یہی قصور ہے نا اس کا کہ اس نے تم سے محبت کی ہے، اور تم نے کتنی انسلٹ کی ہے اس کی۔ طلاق تک کا مطالبہ کر دیا، مگر وہ تم سے دستبردار نہیں ہوا۔ یہی خطا ہے نا اس کی۔ فار گاڈ سیک سبی، تم نارمل لائف کیوں نہیں گزارتی؟ خدا کے لیے، خدا نے تمہیں موقع دیا ہے، تمہارے لیے ایک وسیلہ بنایا ہے، اور تم اس قدر ناشکراپن دکھا رہی ہو۔ مان کیوں نہیں لیتی کہ جو آزمائش خدا نے تم پہ ڈالی تھی، اس کا صلہ اس قدر محبت کرنے والے شوہر کی صورت میں تمہیں دیا ہے؟ کیوں نعوذ باللہ منکر ہوتی ہو خدا کی خدائی سے، اس کے کہے سے؟ وہ زرد پڑتی رنگت لیے ہونٹ سختی سے ایک دوسرے میں پیوست کیے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ زچ آ گئیں۔ مت یوں زندگی برباد کرو سبی، اپنی اور احمد کی بھی۔ وہ اس قدر اچھا ہے، پتہ نہیں تمہارا کیسے دل کرتا اسے تکلیف پہنچانے کو۔ بھابھی، اس کے لب لرزے تھے۔ توازن کی زندگی گزارو سبی، شدت پسندی کہیں بھی اچھی نہیں ہوتی۔ وہ قدرے دھیمی ہو گئیں۔ سبین کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ بھابھی، اسے کس بات کی سزا دوں؟ اسے لا علم رکھنا میرا دل، میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا۔ میں نے پڑھا تھا کہ کسی عورت سے کوئی گناہ ہو گیا تو وہ خلیفہ وقت کے پاس گئی اور کہا کہ مجھ سے فلاں گناہ ہو گیا ہے، مگر میرا شوہر اس سے لا علم ہے، کیا میں اسے بتا دوں؟ خلیفہ وقت نے فرمایا، جو گناہ تم سے رات کی تاریکی میں سرزد ہوتے ہیں ان کی پردہ پوشی خدا کرتا ہے۔ پھر تم کون ہوتی ہو کہ اسے تشت ازبام کرو؟ بس معافی مانگو اپنے خدا سے اور مغفرت طلب کرو۔ اور سختی سے اسے وہ بات اپنے شوہر کو بتانے سے منع کر دیا۔ اور تم تو بے قصور ہو سبی، پھر کیوں ہر وقت خود کو مورد الزام ٹھہراتی رہتی ہو؟ کیوں خود کو برباد کر رہی ہو؟ احمد کو دیکھو، اس کی صحت کتنی ڈاؤن ہو رہی ہے۔ گھر کا کھانا ناشتہ وہ چھوڑ چکا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ تم نے کبھی اس سے پوچھا ہوگا۔ صبح میں نے دیکھا تھا کہ وہ اپنے کپڑے بھی خود پریس کر رہا تھا۔ اس سے کس بات کا بدلہ لے رہی ہو سبی؟ اس کی محبت کا؟ بھابھی، میں کیا کروں؟ آپ سب نے جانتے بوجھتے مجھے اس امتحان میں ڈالا ہے۔ آپ لوگ جانتے تھے کہ میں اسے کچھ نہیں دے سکتی، حتیٰ کہ ذہنی سکون تک بھی نہیں۔ میں اس قابل ہی کہاں ہوں جو؟ وہ بہت دل گرفتہ انداز میں کہنے لگی تو شاید زندگی میں پہلی بار بھابھی کو اتنا شدید غصہ آیا تھا۔ بکواس بند کرو سبین، اگر ہم خاموشی سے تمہاری باتیں سن لیتے ہیں تو یہ مت سمجھو کہ قائل بھی ہو گئے ہیں۔ اب اگر خدا نے تمہیں ایک اچھی زندگی گزارنے کا موقع دیا ہے تو کیوں ٹھکرا رہی ہو؟ اور کیا چاہیے تمہیں؟ کبھی تم نے یہ بھی سوچا ہے کہ تم اپنے ساتھ ساتھ احمد کو بھی برباد کر رہی ہو؟ یہاں تو لڑکی گھر سے بھاگ جائے تو پھر والدین کے گھر آ کے کچھ عرصے کے بعد ہنسی خوشی رہنے لگتی ہے۔ تمہاری تو بات ہی اور تھی۔ تمہیں تو اب تک ادراک ہو جانا چاہیے تھا کہ خدا تمہارے ساتھ ہے، مگر تم اسی ایک دکھ کے پیچھے ساری خوشیوں کو ٹھوکر مار رہی ہو، اور یہی نہیں بلکہ دوسروں کو بھی دکھ دے کے خوش ہوتی ہو۔ اس کی زرد پڑتی رنگت بھابھی سے مخفی نہیں رہی تھی۔
مخفی نہیں تھی، مگر وہ جانتی تھیں کہ وہ یوں نرمی سے راہ راست پہ آنے والی نہیں ہے۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ تم جو چاہے کرتی رہو، کسی اور کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی؟ کبھی امی کا حال دیکھا ہے؟ رات دن وہ احمر کے لیے روتی ہیں، دعائیں کرتی ہیں۔ ابو کو دیکھو، عثمان کو دیکھو، کس قدر محبت کرتے ہیں وہ سب تم سے، احمر سے، اور تم دونوں کو یوں ویران زندگی گزارتے دیکھ کر کبھی سوچا ہے کہ ان سب پہ کیا گزرتی ہوگی؟ تم تو اپنی ضد، اپنی خوشی سے مطمئن ہو، مگر باقی سب کیا کریں؟ یہ لوگ تو کسی سے شکایت بھی نہیں کر سکتے، اور تم فقط اپنی ضد پہ اڑی ہوئی ہو۔ کیا یہی تھی تمہاری اس گھر اور اس کے مکینوں سے محبت؟ مجھے تو لگتا ہے کہ تم نے کبھی احمد کو چاہا ہی نہیں تھا، ورنہ آج یوں اسے خوار نہ کرتی۔ زندگی یوں نہیں گزرتی سبین، یا تو اسے سب کچھ بتا دو یا پھر پردہ پوشی کر کے خدا کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دو۔ محبت سے پیش قدمی کرو گی تو وہ بھی بھولنے میں پل نہیں لگائے گا، مگر تم کوشش تو کرو۔ وہ اسے سمجھاتے سمجھاتے تھک سی گئی تھی، اور وہ اس قدر ساکت و جامد بیٹھی تھی کہ بھابھی کو رونا آنے لگا۔ کس قدر سنگ دل ہو چکی تھی وہ۔ چند لمحوں کے بعد وہ یوں ہی خاموشی سے اٹھ کر اوپر چلی گئی۔ بھابھی کی باتوں نے اتنے دنوں کے بعد پھر سے اندر تک ہلچل مچا کے رکھ دی تھی۔ وہ کب مطمئن اور خوش تھی اس بے جان زندگی سے، مگر اپنے دل، اپنے ضمیر اور اندرونی وحشتوں کا کیا کرتی؟ اس خوف کا کیا کرتی جو ہر پل اسے اپنے گھیرے میں لیے رکھتا تھا؟ شام گہری ہونے تک وہ یوں ہی گھر میں چکراتی رہی تھی۔ ایک جی چاہتا تھا کہ وہ ان سب کے کہنے پہ عمل کر ڈالے، کچھ بتائے بغیر احمر کے آگے سپر ڈال دے، مگر پھر خیال آنے لگتا کہ اگر یہ سب احمر کو پتہ چل جائے تو شاید وہ ایک پل بھی اس کے پاس ٹھہرنا گوارا نہ کرے۔ شدید ذہنی کشمکش اسے بے حد خوف زدہ کر رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ پاگل ہونے کو ہے۔ یہی خوف اور دہشت تھی جس نے اسے احمر کو پکارنے پہ مجبور کر دیا۔ وہ ابھی آفس سے آیا تھا، وہیں لاؤنج میں صوفے پر قدرے نیم دراز تھا۔ اس کی آواز پر بے تحاشا چونک کر اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کی سرخ سوجی ہوئی آنکھوں، وحشت زدہ چہرے اور ویران حلیے نے احمر کو حقیقتاً متحیر کیا تھا۔ پانی لاؤں تمہارے لیے؟ وہ اس سے نظریں ملائے بغیر پوچھ رہی تھی۔ چند لمحے وہ یوں ہی اسے دیکھتا رہا، پھر بڑے کٹیلے انداز میں بولا، اب کیا اس طرح راستے سے ہٹانا چاہتی ہو؟ وہ بہت تھکے ہوئے انداز میں وہیں بیٹھ گئی اور صوفے سے ٹیک لگا لی۔ احمر، میں بہت تھک گئی ہوں، کب سے میں تنہا اکیلی اس راستے پہ چلی جا رہی ہوں۔ اس کا انداز احمر کے لیے بہت حیران کن تھا، مگر وہ اثر لیے بغیر تلخی سے بولا، تم جیسی عورتوں کا یہی انجام ہوتا ہے، بہت جلد ان راہوں پر اکیلی رہ جاتی ہو۔ اس کے لفظوں نے پتہ نہیں سبین پہ کیسا اثر کیا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ وہ بہت کوپ زدہ ہو کے اٹھا تھا۔ کیا چاہتی ہو میں گھر نہ آیا کروں؟ یہ ڈرامے بازیاں میرے سامنے کیوں کر رہی ہو؟ احمر، تم بھی مجھے برا سمجھتے ہو؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ بے ایمانی کی ہے تم نے، دفعتاً وہ مشتعل ہو اٹھا، بے وفائی کی ہے تم نے مجھ سے۔ اس نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا، مجھے بے وقوف مت بناؤ، جان سے مار ڈالوں گا تمہیں۔ طلاق تم نے انجوائمنٹ کے لیے نہیں مانگی تھی۔ وہ اس سے برہمی سے کہہ رہا تھا، یقین کرو احمر، کوئی بھی نہیں ہے، میں تو تمہارے علاوہ کسی اور کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ بہت دنوں کے بعد بہت شکستگی سے مگر بے اختیار دل کی بات اس کے ہونٹوں پر آئی تو احمر نے تلخی سے کہا، اب اگر تم سمجھتی ہو کہ مجھے پھر سے اپنے جال میں پھانس لو گی تو یہ تمہاری بھول ہے، تم بہت اچھی طرح مجھ پہ کھل چکی ہو۔ میں تم سے معافی مانگنا چاہتی ہوں احمر، چاہے تم مجھ سے کوئی بھی تعلق مت رکھو، مگر میری ایک بات مان لو، تم مجھ سے ماننے اور منانے والا تعلق بھی ختم کر چکی ہو، اس لیے میں بھی پابند نہیں ہوں۔ وہ سلگ کر بولا۔ سبین نے دونوں ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑتے ہوئے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ احمر، میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتی ہوں، میری وجہ سے تم ڈسٹرب رہنے لگے ہو، گھر میں ٹینشن پھیلی ہوئی ہے، تم دوسری شادی کر لو احمر۔ جتنے رسان سے اس نے یہ بات کہی تھی اسی قدر زوردار جھٹکا احمر کو لگا۔ جب اپنا آپ کسی کے نام کر دیا جائے اور وہ آگے سے دھتکار دے، آپ کو کسی اور کو دان کر دے تو کتنی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ احمر بھی اسی اذیت کے گہراؤں میں تھا۔ تمہیں میری خوشیوں اور غموں کا حساب رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حواس میں آتے ہوئے وہ پھنکارا تھا۔ اسے اس احساس نے دل ملا کے رکھ دیا تھا کہ وہ اسے کتنا بیچارہ سمجھ رہی تھی۔ مجھے غلط مت سمجھو احمر، وہ بہت کرب سے بولی تھی تو احمر نے تیز لہجے میں اس پہ واضح کیا، میں تمہیں اب بہت صحیح سمجھ چکا ہوں۔ خدا کے لیے احمر، مجھے یوں سب کی نظروں سے مت گراؤ، تم ایک اچھی زندگی کیوں نہیں گزارتے؟ میں خود تم سے دوسری شادی کے بارے میں کہہ رہی ہوں، مجھ جیسی لڑکی تمہیں سوٹ نہیں کرتی۔ تم تو بہت اچھے ہو احمر، اتنے اچھے کہ میں
اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی احمر کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اگر میں اتنا ہی اچھا ہوں تو تم کیوں ٹھکرا رہی ہو مجھے؟ تم میں کیا برائی ہے مجھے وہ بتاؤ۔ ایک نظر سبین نے اس کے مضبوط ہاتھوں میں دبے اپنے ہاتھوں پہ ڈالی تو پگھلنے سے لگی۔ کچھ کھو دینے، تہی دامن ہو جانے کا احساس اس قدر شدید تھا کہ وہ اس کے ہاتھوں پر ماتھا ٹکائے رونے لگی۔ تم تو اتنے اچھے ہو احمر کہ میں ساری عمر بھی خدا کا شکر ادا کرتی رہوں تو وہ کم ہوگا۔ احمر نے اسے اپنے حصار میں لیا تو اس کی آنکھوں میں نرم جذبوں کے بجائے سوچ اور تشویش کی پرچھائیاں تھیں۔ ہم دونوں مل کے ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں زبی، اگر تم میرے سامنے ہر اعتراف کر لو تو۔ بہت سوچ کے احمر نے محتاط لفظوں میں کہا تو اس کے الفاظ سن کر وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی تھی اور پھر وحشت زدہ سی اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ اہانت کے شدید احساس کے ساتھ احمر کا چہرہ تپنے لگا تھا۔ وہ تعداد میں 3 تھے۔ ان کی بے فکری اور خود اعتمادی کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے چہروں کو نقاب سے چھپانے کی بھی کوشش نہیں کی تھی۔ آتے ہی انہوں نے گھر میں توڑ پھوڑ مچانا شروع کر دی۔ بھابھی میکے گئی ہوئی تھیں، عثمان بھائی اور ابو شہر سے باہر تھے۔ گھر میں فقط سبین، امی اور چچا جان ہی تھے۔ گن پوائنٹ پر گھر میں موجود تمام زیورات اور نقدی لوٹنے کے بعد بھی وہ للچائی نظروں سے جس طرح سبین کو دیکھ رہے تھے، وہ چچا جان کا دل اندر ہی اندر ہولے جا رہا تھا۔ اور پھر ان کی 1000 دعاؤں کے بعد بھی ان شیطانوں نے وہ شیطانی کھیل رچا ڈالا جس کے خوف سے ان کا دل لرز رہا تھا۔ چچا جان اور امی کو باندھ کر بے بس کرنے کے بعد وہ تینوں سبین کو گھسیٹ رہے تھے۔ وہ 3 مکروہ اور بدی کی غلاظت میں لپٹے چہرے سبین کو شدید دہشت کا احساس دلا رہے تھے۔ گھسیٹتے ہوئے اسے محسوس ہوا کہ اس کا دوپٹہ کہیں کمرے سے باہر ہی رہ گیا ہے، پھر ان میں سے ایک کمرے میں ہی رہ گیا۔ وہ زور زور سے چیخ رہی تھی مگر باہر سے اٹھنے والی سی ڈی پلیئر اور ٹی وی کی فل آواز اس کی چیخو پکار پر حاوی تھی۔ وہ ہاتھ پاؤں مار کر اپنے بچاؤ کی تدبیریں کر رہی تھی، رو رہی تھی، التجائیں اور منتیں کر رہی تھی مگر اس کی سنوائی نہیں ہو رہی تھی۔ احمد نے ہڑبڑا کر اٹھتے ہوئے باسرت ٹیبل لیمپ آن کیا اور سبین کی طرف پلٹا۔ اس کے منہ سے نکلنے والی لا یعنی آوازیں اور گھٹی گھٹی چیخیں ہی اس کی نیند کے ٹوٹنے کا باعث بنی تھیں۔ وہ نیند میں سر تکیے پہ پٹک رہی تھی۔ احمد کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے اس کے رخساروں پہ بہتے آنسوؤں کو دیکھا۔ وہ نیند میں رو رہی تھی۔ سبین، اس نے پوری طاقت سے اسے جھنجھوڑا۔ نہیں، وہ جھرجھری لے کر آنکھیں کھول کر وحشت سے اسے دیکھنے لگی، پھر خوف زدہ سی پیچھے ہٹنے لگی۔ مجھے کچھ مت کہو، خدا کے لیے مجھے کچھ مت کہو، مجھے چھوؤ مت۔ وہ ششتر سا سبین کو دیکھ رہا تھا۔ ہوش کرو سبین، اس نے بلا ارادہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے نرمی سے کہا تو اس نے ایک جھٹکے سے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ وہ اس قدر خوفزدہ اور وحشت میں گھری تھی کہ احمد الجھ رہا تھا۔ یہ سب کسی ڈراؤنے خواب کا شاخسانہ تو نہیں ہو سکتا تھا۔ ابو، میرے ابو کہاں ہیں؟ احمد کو بلاؤ، احمد مجھے بچا لو پلیز احمد۔ وہ بیک گراؤنڈ سے لگی خوف زدہ انداز میں جیسے اس کی منتیں کر رہی تھی۔ میں ہوں نا سبی، احمد نے اسے یقین دلایا تھا۔ میں آ گیا ہوں تمہارے لیے احمد۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ اس قدر دہشت زدہ لگ رہی تھی کہ احمد خود پریشان ہو اٹھا تھا۔ کوئی خواب دیکھا ہے سبی؟ ہاں، وہ بے تاثر سے انداز میں بولی، پھر بہت ڈرے ڈرے انداز میں ہاتھ بڑھا کر اس نے احمد کے ہاتھ کو چھو کر گویا اس کے ہونے کا یقین کیا تھا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ احمد، تم آ گئے ہو؟ اس کی آواز سرگوشی سے زیادہ بلند ہرگز نہیں تھی مگر پھر بھی اس سے جھلکتی بے یقینی اور آس و نراس کی کیفیت احمد سے چھپی نہ رہ سکی تھی۔ اسے یہی لگ رہا تھا جیسے وہ کسی دورے کے زیر اثر ہے۔ جواباً اس نے دوسرا ہاتھ سبین کے ہاتھ پہ رکھتے ہوئے نرمی سے دبایا۔ تم نے بلایا تھا سبی، میں آ گیا ہوں تمہارے پاس احمد۔ وہ جیسے ٹوٹ کر حواسوں میں آئی تھی، اس کی باہوں میں سمٹ کر اس قدر بے قراری اور شدت سے روئی کہ وہ ساکت رہ گیا۔ میں نے تمہیں کتنا بلایا تھا، کتنی آوازیں دی تھیں احمد، مگر تم نہیں آئے۔ ہم لٹ گئے، ابو ہمیں چھوڑ کے چلے گئے مگر تمہارے سارے وعدے جھوٹے نکلے۔ تم تو کہتے تھے کہ تم ایک بار پکارو گی تو میں لوٹ آؤں گا مگر تم نہیں آئے اور سب کچھ ختم ہو گیا، سب کچھ۔ وہ روتے ہوئے بہت درد بھرے لہجے میں کہتی اس کا ضبط آزما گئی۔ اس کی آنکھوں کی سرخی گواہ تھی کہ وہ بہت برداشت کر رہا ہے۔
احمد نے اس کی پشت سہلاتے ہوئے اپنے ساتھ ہونے کا بھرپور احساس دلایا تھا۔ ساری نفرت اور غصہ اس وقت معدوم ہو چکا تھا۔ سب کچھ بھول جاؤ سبی، اب میں آ گیا ہوں نا، کبھی نہ جانے کے لیے۔ جو قسمت میں لکھا تھا وہ ہو گیا، مگر اب میں تمہارے ساتھ ہوں، ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے، بھول جاؤ گزری باتوں کو۔ وہ بہت محبت سے اسے اس کیفیت سے نکالنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر جانے وہ کیسے خوف میں گری تھی کہ کتنی ہی دیر سسکیاں لیتی رہی۔ اس کے سو جانے کا یقین کر لینے کے بعد احمد نے اس کا سر تکیے پر رکھا تھا۔ آنسوؤں سے بھیگا چہرہ، بھیگی جڑی ہوئی پلکیں اور چہرے پر کھنڈی زرتی احمد کو اور بھی الجھانے لگی تھی۔ سبین کے پل پل بدلتے انداز اسے گن چکر بنا رہے تھے۔ کبھی تو وہ اس سے ہر تعلق توڑنے پر آمادہ رہتی تھی اور کبھی یوں باہوں میں سمٹ کر اس کے بن نہ جینے کا اظہار کرتی تھی کہ وہ خود پاگل ہونے لگتا تھا۔ اگلی صبح احمد کے لیے اور بھی حیران کر دینے والی تھی۔ وہ آفس جانے کے لیے باتھ روم سے فریش ہو کے نکلا تو سبین گرم چائے کے کپ سمیت کمرے میں موجود تھی۔ وہ ایک خوشگوار مگر سمجھ میں نہ آنے والے احساس میں گرنے لگا۔ وہ اب کمرے میں بکھری اشیاء سمیٹنے کے بعد بیڈ شیٹ ٹھیک کر رہی تھی۔ احمد چائے کا کپ لیے صوفے میں دھنس گیا۔ چائے کی گھونٹ بھرتے ہوئے وہ پرسوچ نظروں سے سبین کو دیکھ رہا تھا۔ کتنی اپنی مگر کتنی انجان اور اجنبی تھی وہ۔ اس کی سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس کی کچھ نہیں بنی تھی۔ سبین، رات کو کیا ہوا تھا؟ بہت عام سے انداز میں مگر اچانک احمد نے پوچھا تو وہ جھٹک کر پہلے اسے دیکھنے لگی، پھر وہیں بستر کے کنارے ٹک گئی۔ پتہ نہیں، شاید خواب دیکھا تھا۔ کیا دیکھا تھا خواب میں؟ وہ بڑے دوستانہ انداز میں پوچھ رہا تھا۔ یاد نہیں، کچھ برا ہی دیکھا ہوگا تبھی ڈر گئی تھی، وہ اسی دھیمے پن سے کہہ رہی تھی جیسے اس نے احمد کے دوستانہ پن کو قبول کر لیا ہو۔ کب سے دیکھ رہی ہو ایسے خواب؟ پہلے تو کبھی نہیں دیکھا، تمہیں آفس سے دیر ہو رہی ہے۔ اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے وال کلاک پہ نظر ڈالتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ بھی آدھے سے زیادہ چائے کپ میں چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میری بات سنو۔ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ چند ثانیوں تک احمد نے جیسے جملوں کا جوڑ توڑ کیا، پھر آگے بڑھ کر بستر کے کنارے پہ بیٹھتے ہوئے اسے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ہونٹ بھینچتی وہ اس سے کچھ فاصلے پر اس کے مقابل بیٹھ گئی۔ سبین کا یہ فرما بردار رویہ احمد کو حوصلہ بڑھا رہا تھا، ورنہ وہ تو اس سے اتنے دوستانہ انداز کی توقع ہی ختم کر بیٹھا تھا۔ جب تم نے مجھے علیحدگی کے مطالبے کا خط لکھا تھا تو پہلی بار میں نے یہ سوچا کہ شاید یہ کسی اور کی شرارت ہے، مگر تمہاری رائٹنگ نے مجھ پہ آشکار کیا کہ یہ تمہیں نے لکھا ہے۔ پھر بھی میں نے دل کو باور کروا دیا کہ یہ سب بھی پہلے ہی کی طرح مجھے غصہ دلانے کے لیے تم نے کوئی مذاق کیا ہے، مگر میں یہاں آیا تو تم نے میرے اس مفروضے کو بھی غلط ثابت کر دیا۔ میں نے سوچا کہ شاید تم کسی اور کو پسند کرنے لگی ہو۔ شاید کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ یہ میرا تم پر اعتماد ہی تھا جو مجھے تم سے متعلق کچھ بھی غلط سوچنے نہیں دیتا تھا، مگر اب گزشتہ 2 دنوں سے مجھ پہ ادراک ہوا ہے کہ بات کچھ ایسی ہے جس کا ذہن تصور بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ تم وہی ہو اور وہیں ہو جہاں میں ہوں، مگر کسی وجہ سے تم وہاں رہنا نہیں چاہتی۔ ہماری محبت کی پہلی بنیاد اعتماد تھی سبی۔ میں نے کبھی بھی تمہیں پسند نہیں کیا تھا، مگر خدا گواہ ہے کہ اس رشتے کے بعد میں نے فقط اس اعتماد کے سہارے تم سے نکاح جیسا اہم فیصلہ کیا تھا کہ تم میرے لیے قابل اعتبار تھیں۔ مجھے شوق اور لاپرواہ لڑکیاں کبھی بھی اچھی نہیں لگی تھیں، مگر مجھے اپنی محبت پر، تم پر اعتماد تھا کہ تم خود کو میرے رنگ میں رنگ لوگی، اور واقعی تم نے کبھی بھی مجھے مایوس نہیں کیا۔ بیٹھی رہو سی بھی، میری پوری بات سن لو، پھر جو چاہو کرنا، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ گزرے سالوں میں جو محبت ہم دونوں نے ایک دوسرے کے لیے اپنے دلوں میں محسوس کی تھی وہ ہم دونوں ہی جانتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ میں تمہارے لیے کیا اہمیت رکھتا ہوں۔ تمہارے خطوط کی فائل پڑی ہے میرے پاس، اور تم میرے لیے کیا ہو یہ تم مجھ سے بھی زیادہ اچھی طرح جانتی ہو، مگر تم اس محبت کو ختم کرنے کے در پہ ہو سبین۔ کیوں؟ تم مجھ سے نفرت نہیں کرتی، مجھ سے الگ ہونا نہیں چاہتی، پھر بھی مجھ سے علیحدگی مانگ رہی ہو، کیوں؟ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو دیکھ کر بھی وہ نہیں رکا تھا۔ خود جتنا وہ ضبط کر رہا تھا وہی جانتا تھا۔ سبین نے اسے شدید ہرٹ کیا تھا۔ میں تمہارا شوہر ہوں سبی، کوئی غیر نہیں۔ میاں بیوی کے درمیان تو بندھن ہی اعتماد اور اعتبار کا ہوتا ہے، اسی کو محبت کہتے ہیں۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ مجھے تم سے محبت نہیں ہے؟
وہ اس طرح بھی انداز میں اپنی انگلیاں مسل رہی تھی۔ مجھ سے کچھ مت پوچھو فار گاڈ سیک۔ اس کی آنسوؤں سے لبریز آنکھیں اور منت بھرا انداز احمر کی قوت برداشت آزما گیا۔ کس قدر مشکل کر رہی تھی وہ زندگی کو۔ تمہیں مجھ پہ اعتماد نہیں ہے نا؟ اس کا لہجہ بہت سلگتا ہوا تھا۔ سبین بے بسی سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی آنسو برساتی آنکھوں میں ثانیہ بھر کو دیکھنے کے بعد وہ تیزی سے اٹھ گیا اور اپنے کپڑے اٹھا کے واش روم میں چلا گیا۔ وہ اپنی ہتھیلیاں سامنے پھیلائے بے بسی سے رونے لگی۔ زندگی بہت آسان نہیں ہوئی تو اتنی مشکل بھی نہیں رہی تھی۔ احمد اور سبین کے درمیان اگر تناؤ موجود بھی تھا تو گھر والوں کی نظروں سے اوجھل ہی تھا، اس لیے اس خاموشی کو سب ان دونوں کا کوئی سمجھوتا سمجھ رہے تھے، جبکہ ان دونوں کی خاموشی محض مصلحت کا نتیجہ تھی۔ احمد کو پورا یقین تھا کہ جلد ہی وہ سبین کے اس قدر بدلنے کی وجہ کھوج نکالے گا، جبکہ سبین نے خود کو حالات کے دھارے پہ چھوڑ دیا تھا۔ پچھلے تمام عرصے میں وہ جتنی ٹینس رہی تھی اسے اپنا آپ پاگل پن کے دہانے پر محسوس ہونے لگا تھا، جس کے زیر اثر وہ تمام گھر والوں کو بھی ڈسٹرب کر رہی تھی۔ اس کی ذرا سی خاموشی نے سب کو جیسے دوبارہ زندہ کر دیا تھا۔ حمزہ کی سالگرہ ہمیشہ کی طرح دھوم دھام کے بجائے اس بار صرف گھر والوں کی موجودگی میں منائی جا رہی تھی، اور سبین نے اس کی تیاری میں بھابھی کا پورا ساتھ دیا تھا۔ جہاں امی کے دل میں ڈھیروں اطمینان اترا، وہیں بھابھی نے بھی اسے پیار سے لپٹا لیا۔ ایسی ہی دیورانی کے خواب دیکھا کرتی تھی میں۔ اب مکھن بازی مت کریں، میں نے بریانی دم پہ رکھ دی ہے۔ وہ مسکرائی تو بھابھی نے پیار سے اسے گھور کے دیکھا، پھر سنجیدگی سے بولی، ہم سب لوگ بہت مطمئن ہیں سبی، کیونکہ احمد مطمئن ہے۔ جس گھر میں سب ایک دوسرے سے پیار کرتے ہوں وہاں سب کی خوشیاں ایک دوسرے سے مشروط ہوتی ہیں۔ تم دونوں خوش رہو گے تو سب خوش ہوں گے۔ بھابھی کی بات وہ بہت خاموشی سے سنتی رہی تھی۔ کیا ایسی زندگی گزر سکتی ہے؟ دوسرا فریق آپ کی زندگی کے تاریک پہلو سے قطعی لا علم آپ کو جانے چاہت کے کس مقام پر لے جائے، یہ بددیانتی نہیں ہے کیا؟ وہ تیار ہونے کے لیے کمرے میں آئی تو ذہنی طور پر منتشر تھی، اس لیے پہلے تو یوں ہی چیزوں کو ادھر سے ادھر کرنے میں لگی رہی، پھر بھی خود کو بے بس پایا تو وارڈروب کھول کے کھڑی ہو گئی۔ ہینگر ادھر ادھر کرتے ہوئے بلا ارادہ ہی اس نے وارڈروب کا وہ دروازہ کھولا جہاں بھابھی نے اس کی شادی کے سلے ہوئے تمام قیمتی لباس ہینگ کر رکھے تھے، مگر آج تک سبین نے انہیں دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا، اور اگر وہ سب نہ ہوتا تو میں ایک آئیڈیل لائف گزارتی۔ بہت چاہت سے سلوائے گئے ملبوسات پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کے اندر شدت سے سوچ ابھری تو ساتھ ہی بے اختیار دل بھی بھر آیا۔ پتہ نہیں کس رو میں اس نے اتنے عرصے کے بعد سفید، سیاہ اور براؤن کے علاوہ کسی اور رنگ کو چھوا تھا۔ خوبصورت کامدار گہرے نیلے لباس میں ملبوس جب وہ آئینے کے سامنے آئی تو خود بھی لہجہ بھر کو ٹھٹک گئی۔ اس نے تو کب سے آئینہ دیکھنا بھی چھوڑ دیا تھا، اب یوں لگا جیسے آئینے میں کوئی سراپا حسن اتر آیا ہو۔ وہ بے حد مگن انداز میں سیاہ بالوں کو برش سے سلجھا رہی تھی جو اب اس کی کمر تک آ رہے تھے۔ وہ اپنے فعل میں اتنی منہمک تھی کہ اندر آتے احمد کی موجودگی بھی محسوس نہ کر پائی۔ وہ بے تحاشا چونکا تھا، پہلی بار وہ اسے یوں مگن سے انداز میں تیار ہوتے دیکھ رہا تھا۔ کیا شعائیں پھوٹ رہی تھیں۔ شادی سے پہلے وہ بہت سادہ لباس استعمال کرتی تھی، اس کے بعد احمد نے شادی والے روز اسے زرق برق انداز میں دیکھا تھا، مگر اس کا آج کا روپ تو سب پہ بھاری تھا۔ بریف کیس ٹیبل پہ رکھ کے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا وہ اس کی پشت پر آیا تو آئینے میں اس کا عکس ابھرتے ہی گڑبڑا کے برش رکھتے ہوئے سبین نے بالوں کو بینڈ میں جکڑنا شروع کر دیا۔ کہاں جانے کی تیاری ہے؟ احمد کی نگاہ مستقل اس کے میک اپ سے مبرہ چہرے پر تھی۔ کہیں نہیں، حمزہ کی برتھ ڈے ہے آج، سبین نے قدرے لاپرواہی سے کہہ کے احمد کی نظروں کے ارتکاز سے پیدا ہونے والے عجیب سے احساس کو دبانے کی کوشش کی۔ دل فریب خوشبو اور بے اختیار امٹتے احساسات میں گرا وہ اس کے شانوں کو تھامتا قدرے جھک کر آئینے میں اسے دیکھنے لگا۔ حمزہ کی برتھ ڈے روزانہ نہیں ہو سکتی کیا؟ اس کے انداز کی ذو معنویت سبین سے مخفی نہیں رہی تھی۔ یوں ہی شانوں سے تھامے اسے اپنے مقابل کھڑا کر کے احمد نے اس کے نقوش کی دل فریبی اور اس سمے کے فسوں کو پوری شدت سے محسوس کیا تھا۔ وہ یوں سہمی کھڑی تھی جیسے احمد کے قریب آنا کوئی بہت بڑا گناہ ہو۔ سیلاب چاہے پانی کا ہو یا محبت کا، اس کے آگے بند نہ باندھا جائے
تو اور بھی بڑھنے لگتا ہے، مگر سبین کے اندر کی وحشت بہت جلدی بیدار ہو گئی تھی۔ پھر احمر کی آنکھوں سے جھلکتی محبت اور بے اختیارانہ وارفتہ سا اظہار بھی اسے سرد ہونے سے نہیں روک پایا تھا۔ ایک جھٹکے سے اس کے بازوؤں کا حصار توڑ کر وہ پیچھے ہٹی تھی۔ سبی، دور رہو مجھ سے، پاگل مت بنو سبی۔ وہ ابھی تک نرم جذبوں کے حصار میں تھا۔ میں نے کہا نا، اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے وہ یکلخت مشتعل ہوئی تھی۔ اس کے یوں دھتکارنے والے انداز نے احمر کو بھی طیش دلا دیا تھا۔ جتنا وہ گزری باتیں بلا کر خود کو اس کی طرف مائل کرتا تھا، وہ اسے ٹھکرا کر نئی ہی اذیت جگا دیتی تھی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں یہ بلی چوہے والا کھیل میرے ساتھ کھیل رہی ہو؟ اسے بازوؤں سے جکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا تو گرفت بہت سخت تھی۔ چھوڑو مجھے، میں تمہارا شوہر ہوں، گلی کا لفنگا نہیں جسے جب چاہے تم لفٹ دے دو، جب چاہے نخرہ دکھا دو۔ وہ پھنکارا تھا۔ اگر تمہیں بیوی کی اتنی ضرورت ہے تو دوسری شادی کر لو، مجھ سے کوئی توقع مت رکھو۔ وہ بہت بدتمیزی اور خودسری سے بولی تو احمر کا جی چاہا اسے لمحوں میں توڑ پھوڑ کے رکھ دے۔ کس قدر گھٹیا انداز گفتگو تھا اس کا، مگر خود پہ بہت قابو پاتے ہوئے وہ بے حد سکون سے بولا تھا۔ ایک بیوی کے ہوتے ہوئے مجھے دوسری کی کیا ضرورت ہے؟ رہی بات توقعات کی تو وہ میں تمہیں سے پوری کر لوں گا۔ بہت استہزائیہ انداز میں سر جھٹکتی وہ اپنا بازو چھڑا کے پیچھے ہٹنے لگی تھی، مگر احمر بھی شاید ضد میں آ گیا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسے بستر پہ دھکیلا تھا۔ شاید میں ہی تمہیں ڈھیل دیتا رہا ہوں، تمہارا علاج بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ وہ بے حد سنجیدہ مگر سرد دکھائی دے رہا تھا۔ سبین کے پورے وجود میں سنسناہٹ دوڑ اٹھی۔ وہ ڈیک چلا کر آواز کھول رہا تھا۔ احمر کے سرد اور کچھ کر گزرنے والے تاثرات کیا کچھ نہیں یاد دلا رہے تھے۔ مجھے جانے دو احمر، زرد پڑتی رنگت کے ساتھ وہ بولی تو لگ رہا تھا کہ ابھی رو پڑے گی۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے، اکٹھے چلیں گے۔ اب وہ بہت پرسکون دکھائی دے رہا تھا، مگر سبین کے اندر کہیں مستقل سپارکنگ ہو رہی تھی، اور یہ اندر چھپا خوف اور دہشت ہی تھی کہ احمر نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھونے کی کوشش ہی کی تھی کہ وہ ہذیانی انداز میں چیخ اٹھی، اور پھر اس وقت تک چیختی رہی جب تک کہ احمر نے اس کے منہ پہ زوردار تھپڑ نہیں دے مارا تھا۔ خدا کے لیے مجھ سے دور رہو، میں تمہارے قابل نہیں ہوں احمر، پلیز فار گاڈ سیک۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑتی سسک اٹھی تھی۔ احمر کے تمام منفی جذبات جھاگ کی طرح بیٹھ گئے۔ اسے چھوڑ کر وہ کمرے سے نکلا تو سیدھا بھابھی کے پاس گیا تھا۔ ارے ابھی تک یوں ہی پھر رہے ہو؟ اسے یوں ہی نارمل سے ڈریس میں دیکھ کے انہوں نے حیرت سے پوچھا تو وہ جبڑے بھینچتے ہوئے بولا، بھابھی میں سبین کو طلاق دے رہا ہوں۔ بھابھی کے سر پر اچانک ہی پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ احمر بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے وہ لڑکھڑا کے کرسی کی پشت کو مضبوطی سے تھام گئیں۔ میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا، بلکہ یوں کہیں کہ وہ میرے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی۔ نہ وہ میری بیوی ہے اور نہ میں اس کا شوہر ہوں۔ ایسی سچویشن میں ہمارا الگ ہو جانا ہی بہتر ہے، کیونکہ اسے مجھ پہ اتنا اعتماد ہی نہیں ہے کہ وہ مجھے اپنا مسئلہ بتا کے اپنی پرابلم شیئر کر کے اچھی زندگی گزار سکے۔ سرد و سپاٹ انداز میں کہتا وہ بھابھی کو یکلخت ہی ایک فیصلہ کن موڑ پر کھڑا کر گیا تھا۔ احمر اگر میں تم پہ اعتماد کر لوں تو؟ بمشکل انہوں نے اپنی ہمت مجتمع کی تھی۔ احمر کے اندر سنسنی کی ایک لہر سی دوڑ اٹھی۔ وہ بمشکل پرسکون رہ سکا تھا۔ حالات کی بہتری کا یہی واحد حل ہے۔ اور تمہید باندھنے کے بعد بھابھی کو اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ احمر کو کس طرح اس دل خراش حقیقت سے آگاہ کریں، جس نے سبین کو تو پاگل پن کے دہانے پر پہنچایا ہی تھا، باقی سب کو بھی اندر سے توڑ پھوڑ کے رکھ دیا تھا۔ ان کا اضطراب اور تذبذب احمر سے پوشیدہ نہیں تھا، مگر وہ بہت تحمل سے ان کے کھلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ پتہ ہے احمر وہ اس قدر ڈسٹرب کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا خیال ہے کہ تمام صورتحال جاننے کے بعد تم اسے چھوڑ دو گے، اسے دھتکار دو گے۔ اس لیے ہمارے لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی وہ تمہیں کچھ بتانے پر راضی نہیں ہوئی۔ بھابھی مضطربانہ انداز میں بولی تو احمر نے تلخی سے کہا، یہی اس کی سب سے بڑی غلطی ہے بھابھی، وہ مجھے بے اعتبار کر کے میری ہی نظروں میں گرا رہی ہے۔ اس کو چھوڑ دیں، مجھے دیکھیں، محبت تو میں نے کی ہے اس سے۔ کیا ایسا اعتبار کبھی کسی شوہر نے اپنی بیوی پہ کیا ہوگا جیسے میں نے کیا ہے؟ اس نے جانے کتنی بار مجھ سے اپنی زبان سے طلاق کا مطالبہ کیا ہے، مگر یہ میرے اندر سے امڑنے والا یقین اور اعتبار ہے جو مجھے کول ڈاؤن کرتا ہے۔ مجھے اپنے دل سے آواز آتی ہے بھابھی کہ وہ جھوٹ بولتی ہے، وہ مجھ سے علیحدگی نہیں چاہتی، وہ کرائسس میں ہے، اسی لیے میں کبھی انتہائی فیصلہ کر ہی نہیں پایا۔ وہ اتنی ٹینشن میں رہتی ہے، میں اسے کیسے تنہا چھوڑ دوں؟ زندگی میں پہلی بار احمر نے سبین کے لیے اتنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ بھابھی کو سبین پہ رشک آنے لگا، اور یہ احمر کے لب و لہجے کی مضبوطی ہی تھی جس نے بھابھی کو اس سے بات کرنے کا حوصلہ دے دیا۔
تمہیں بتایا تھا نا احمر کہ جس رات گھر میں چوری ہوئی تھی اس سے اگلے روز چچا جان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ بہت حوصلے سے بات شروع کرتے ہوئے بھی ان کی آواز بھیگ گئی تھی۔ مبہم سے انداز میں کہتے ہوئے احمر نے اس بات میں سر ہلایا تو لہجہ بھر کو لفظ ترتیب دینے کے بعد وہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولی، اس رات اس گھر سے نقدی اور زیورات ہی نہیں، ہماری عزت بھی چلی گئی تھی احمر۔ ان درندوں نے سبھی کو وہ اپنی جگہ سن رہ گیا تھا۔ سماعتیں اس قدر شور کی زد میں تھیں کہ وہ ایک لفظ بھی مزید سن نہیں پایا تھا۔ بھابھی یہ آپ کیا؟ وہ بمشکل بول پایا تھا مگر اس کی آواز گلے میں پھنس کے رہ گئی۔ او میرے خدا! وہ لڑکھڑا کر پیچھے صوفے پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گیا، سر ہاتھوں پہ گرائے خطرناک حد تک زرد رنگت لیے وہ بھابھی کو خوف میں مبتلا کر گیا تھا۔ وہ جلدی سے اس کے لیے گلاس میں پانی لائی تھی مگر اس نے ان کا ہاتھ پیچھے کر دیا۔ ہم تو بس صبر ہی کر سکتے ہیں احمر، وہ بھی تو ہے جو اتنے شدید شوق کے بعد بھی زندہ ہے، ہماری خاطر ہستی بولتی ہے، ورنہ تو پچھلا پورا سال اس نے اپنے کمرے میں بند ہو کے گزارا ہے۔ سائیکیٹرسٹ کے ساتھ کتنے ہی سیشن ہوئے ہیں مگر وہ کچھ بھی ہونٹوں پہ نہیں لاتی، اندر ہی اندر خود کو ختم کرتی جا رہی ہے۔ تمہارے آنے سے چند ماہ پہلے اس نے خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی، تم نے دیکھا ہوگا اس کی کلائی پر نشان، بلیڈ سے رگیں کاٹ لی تھیں اس نے۔ وہ تو میں یوں ہی حمزہ کو لیے اوپر چلی گئی تو اسے صرف یہ خوف ہے کہ کہیں تم اسے ٹھکرا نہ دو۔ یہ تمام حقیقت جاننے کے بعد تم اس کو حقارت سے نہ دیکھنے لگو، مگر مجھے یقین ہے احمر کہ تم اس سے بہت محبت کرتے ہو۔ جس عمل میں اس کی مرضی ہی شامل نہیں تھی اس کو الزام بنانا دانش مندی تو نہیں ہے نا؟ مگر وہ یہ بات نہیں سمجھتی، وہ تمہارے بدل جانے سے پہلے ہی تمہیں چھوڑ دینا چاہتی ہے تاکہ تمہاری نفرت کے بجائے تمہاری محبت اس کے ساتھ ہو، مگر اپنے اس فیصلے پہ گھنٹوں روتی بھی رہتی ہے۔ وہ تھک کر خاموش ہو گئیں۔ وہ اب بھی یوں ہی بالوں کو مٹھیوں میں جکڑے سر گرائے بیٹھا تھا، پھر کچھ کہے بغیر اٹھا اور ان کی طرف دیکھے بغیر باہر نکل گیا۔ وہ کسی خدشے میں گری اس کے پیچھے لپکیں تو وہ اوپر اپنے کمرے میں جانے کی بجائے باہر جاتا دکھائی دیا تھا، اور اس کے چند لمحوں بعد ہی گاڑی کے ٹائروں کی چرچرانے کی آواز۔ سبین بے یقینی سے بھابھی کو دیکھتی رہی، پھر بے اختیار رونے لگی۔ بھابھی میں نے آپ سے کہا تھا نا، میں عثمان کو فون کرتی ہوں، اس کا پتہ کریں، کہیں خدا نخواستہ۔ وہ اپنی ہی پریشانی میں اس کے پاس سے اٹھ گئیں اور اس کی ذہنی پراگندگی و خوف کو دور کرنے کی کوشش نہیں کی، اور اس کے تھوڑی دیر بعد جب وہ امی کے ساتھ دوبارہ اوپر آئیں تو سلیپنگ پلز کی خالی شیشی اور سبین کی گہری نیند کچھ اور ہی کہانی بیان کر رہی تھی۔ وہ متحوش و ہراساں دوبارہ عثمان کو فون کرنے لپکی تھیں۔ ہر وقت ہنسی اور کہکہوں سے گونجنے والا گھر اب ایک ویرانہ لگنے لگا تھا، جہاں گونجنے والی ہر آواز دیواروں سے ٹکرا کے خود اپنے ہی کانوں میں سنائی پڑتی تھی۔ بروقت طبی امداد ملنے کی وجہ سے سبین کا معدہ واش کرنے کے بعد اس کی جان بچا لی گئی تھی۔ اگر عثمان بھائی اپنا اثر و رسوخ استعمال نہ کرتے تو یقیناً یہ پولیس کیس بن جاتا، مگر پہلے کی طرح اب بھی اس سانحے کو اتفاقی حادثہ قرار دے دیا گیا تھا۔ اب ایک ہفتہ ہو چلا تھا، احمر نے اس روز کے بعد اپنی شکل بھی نہیں دکھائی تھی۔ عثمان بھائی اس کے تمام دوستوں سے پتہ کر چکے تھے مگر وہ کہیں بھی ٹریس نہیں ہوا تھا۔ سبین کو انہوں نے نیچے ہی کمرے میں ٹھہرا لیا تھا اور بھابھی کو ہر وقت اس کے ساتھ رہنے کی سختی سے تلقین کی تھی۔ وہ اب اس قدر خاموش اور گمسم رہنے لگی تھی کہ بھابھی کو اس کے انداز سے خوف آنے لگا تھا۔ زندگی سے محبت کرنے والی لڑکی کس قدر بیزار ہو گئی تھی زندگی سے۔ 8ویں دن وہ گھر میں گھسا تو صدا کے نرم و خلیق عثمان بھائی طیش میں آ گئے۔ مذاق سمجھ رکھا ہے تم نے زندگی کو؟ سب کچھ بالکل ٹھیک، بالکل پرفیکٹ چاہیے تمہیں؟ اسی محبت کے بلند و بانگ دعوے کرتے پھر رہتے تم؟ طلاق نہیں دوں گا۔ آزمائش سے گزرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی احمر رحیم۔ عزت صرف شوہر کی نہیں، بھائی اور باپ کی غیرت کا بھی مسئلہ ہوتی ہے۔ ہم تو ایک لمحے کے لیے بھی اپنے رویے میں تبدیلی نہیں لائے، وہ ہمارے لیے وہی سبین ہے، ہمارے گھر کی عزت، ہمارے گھر کی رونق۔ اب اگر تم اسے چھوڑ ہی دو تو بہتر ہے، کیونکہ وہ اپنی جان لینے کی ایک بار پھر سے کوشش کر چکی ہے، فقط تمہارے اس بے اعتبارانہ رویے کی وجہ سے۔ سب بالکل ٹھیک ہے، صرف میں غلط ہوں۔ وہ بھی یکلخت ہی پھٹ پڑا تھا۔ ہاں تم غلط ہو، عثمان بھائی نے اپنے لفظوں پہ زور دے کر کہا تو وہ زور سے بولا، میری بے اعتباری اس سے صحیح نہیں گئی تو اس نے دوبارہ خودکشی کرنے کی کوشش کر ڈالی، اور میں کیا کروں؟ میں تو خود اپنی نظروں میں گر گیا ہوں۔ اس کے لیے آپ سب قابل اعتبار تھے، قابل اعتماد تھے، اسے معلوم تھا کہ آپ سب اسے نہیں چھوڑ سکتے۔ مجھ پر یہ بے اعتباری کیوں؟ کیا میں بھی اس کی اس بے اعتباری پہ خودکشی کر لوں؟
وہ ایک بار مجھ پہ اعتبار تو کر کے دیکھتی۔ کیا میں اس قدر گرا ہوا ہوں کہ اسے دھتکار دیتا، اس پہ الزام تراشی کرتا، اسے چھوڑ دیتا؟ مگر اس نے مجھے ڈی گریڈ کیا ہے۔ خودکشی تو مجھے کر لینی چاہیے، مر تو مجھے جانا چاہیے تھا، جس کی محبت کو اس نے بدگمانی کے پلڑے میں تولا ہے۔ اس کی آنکھوں میں اترتی ضبط کی سرخی اور چہرے کی زرد رنگت اس کی دگرگوں حالت کا واضح ثبوت تھی۔ جانے اتنے دنوں تک اکیلے میں وہ خود کو کیسے سنبھالتا رہا تھا۔ اس کی گفتگو کا ایک ایک لفظ سبین نے اپنے کانوں سے سنا تھا اور مسلسل رو رہی تھی۔ اس نے مسلسل ڈی گریڈ کیا ہے مجھے جب سے میں آیا ہوں۔ وہ مجھ سے اہانت امیز سلوک روا رکھے ہوئے ہے۔ ہر بات کے شروع میں وہ مجھ سے طلاق کا مطالبہ کرتی تھی، مگر میں نے اسے چھوڑنے کا کبھی تصور بھی نہیں کیا۔ کون سا مرد ہے دنیا میں جو بیوی کے منہ سے ایسا مطالبہ سننے کے بعد اسے نہیں چھوڑ دے گا؟ مگر میرے دل نے ہمیشہ گواہی دی ہے کہ وہ کسی مشکل میں ہے۔ وہ مجھ سے عام حالات میں ایسا مطالبہ کبھی کر ہی نہیں سکتی تھی۔ یہی اعتماد اور اعتبار ہی تھا جو میں دوبارہ لوٹ کے اس کے لیے آیا تھا۔ اس کے ہزار انکار کے باوجود اسے اپنایا تھا۔ کیا میرے اس عمل نے بھی مجھے اس کے لیے قابل اعتماد نہیں ٹھہرایا؟ اور اب میں مجرم ہوں اور میں ہی غلط ہوں۔ اس کا ایک ایک لفظ سلگتا ہوا انگارہ تھا۔ عثمان بھائی شدید شرمسار تھے۔ بچپن سے اب تک وہ ان کے سامنے تھا اور وہ بھی جذباتیت میں اسے غلط جج کر رہے تھے۔ پھر بھی احمر، تم کسی سے کچھ بات تو کرتے، یوں ایک دم سے اٹھ کے چلے جانا اور پھر اتنے دنوں غائب رہنا۔ سب گھر والے کتنے پریشان تھے۔ عثمان بھائی مدھم پڑ گئے تھے۔ وہ استعجاب اور تعصب سے انہیں دیکھنے لگا، پھر تلخی سے بولا، آپ کا خیال ہے کہ یہ سب معلوم ہونے کے بعد مجھے اس کے پاس جا کے اظہار افسوس کرنا چاہیے تھا؟ پتہ نہیں آپ لوگوں نے مجھے جذبات و احساسات سے ماورا کیوں سمجھ رکھا ہے، جس سانحے کے شوق میں اس نے پورا 1 سال گزار دیا۔ کیا میں چند دنوں تک اس کا شکار نہیں رہ سکتا تھا؟ مجھے بھی اتنی ہی تکلیف محسوس ہو رہی تھی جتنی کہ اس نے صحیح ہے۔ اس نے تو مجھے بے اعتبار کیا ہی تھا، مگر آپ سب نے مجھے کم ٹارچر نہیں کیا۔ اتنا ہی بے حس اور بے غیرت سمجھ لیا تھا مجھے کہ حقیقت سے آگاہ کرنے سے اس لیے خوفزدہ رہے کہ کہیں میں اسے چھوڑ نہ دوں۔ میں اسے کیوں چھوڑ دیتا؟ آپ سب نے تو اسے نہیں چھوڑا۔ اس کا مجھ سے بھی تو ایک مضبوط رشتہ ہے، پھر اس نے مجھ پہ اعتبار کیوں نہیں کیا؟ اس کا دکھ بھی تو دیکھو احمر، کتنے صبر اور حوصلے سے اس نے خود کو سمیٹ رکھا ہے۔ شدید محبت ہی تو اسے بے اعتبار کرتی رہی ہے کہ کہیں تم اس کے دامن کے داغ کو برداشت نہ کر پاؤ۔ بس وہ تمہیں اس تکلیف سے بچانا چاہتی تھی، اس لیے اس نے تمہیں کچھ نہیں بتایا۔ بھابھی نے اسے سمجھایا تو وہ چہرہ موڑ کے انہیں دیکھنے لگا، پھر تھوڑی دیر کے بعد مدھم آواز میں بولا، کیا کیا ہے اس نے؟ سلیپنگ پلز۔ وہ تھم سی گئیں۔ گہرا سانس اندر کھینچتا، لب بھینچے وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ سبی نیچے ہی ہے، اسٹڈی کے ساتھ والے بیڈ روم میں۔ اسے اوپر جاتے دیکھ کر بھابھی نے اسے انفارم کیا تھا۔ لہذا بھر کو وہ ٹھٹکا، پھر اس کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ بالکل اندھیرے کمرے کو اس نے لائٹ جلا کے روشن کیا تو وہ گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے منہ چھپائے بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے آتے ہی ذہنی خلفشار اوت کر آنے لگا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ چہرے پہ پھیر کر جیسے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی، پھر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ غیر ارادی طور پر اس کا ہاتھ سبین کے سر پہ ٹک گیا تھا۔ اسے فوراً ہی پتہ چل گیا تھا کہ وہ رو رہی ہے۔ احمر کا دل شدید تکلیف کے احساس سے بھرنے لگا۔ جن لوگوں کو ہم کانچ سے زیادہ نازک تصور کرتے ہیں، اکثر زمانہ ان کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ذرا سی کمزوری سبین کو ہرٹ کر سکتی ہے، اور وہ اسے اس پل صرف اور صرف اعتبار دینا چاہتا تھا، اپنی محبتوں کا یقین، اپنے ساتھ ہونے کا۔ اس لیے وہ خود کو بہت مضبوط بنا کے اس کے پاس آیا تھا۔ اس نے نرمی کے ساتھ سبین کا چہرہ اوپر کرنے کی صحیح کی تھی۔ اس کا آنسوؤں سے دھلا چہرہ اور زرد پڑتی رنگت احمد کے لیے غیر متوقع نہیں تھی، پھر بھی وہ اذیت کے احساس کے ساتھ ہونٹ بھینچ گیا۔ اس کے آنسو اب احمد کے ہاتھوں کو بھگونے لگے تھے۔ تب اس نے ایک تحفظ آمیز احساس کی صورت سبین کو اپنے حصار میں لے لیا۔ میں تمہیں کیسے چھوڑ سکتا ہوں سبی؟ کس قدر اٹوٹ اور مضبوط رشتہ ہے ہم دونوں کے درمیان۔ تم کوئی کھلونا تو نہیں کہ ذرا سی خراش آنے پر میں ایک طرف ڈال دوں، مگر تم نے تو میرا اعتبار ہی نہیں کیا۔ اکیلی ہی اتنا سب کچھ سہتی رہی۔ احمد کے غیر متزلزل مگر بہت بوجھل سے انداز نے اس کے اندر باہر ایک طوفان سا مچا دیا۔ وہ اونچی آواز میں رونے لگی تھی اور وہ دانتوں پر دانت جمائے حلق میں پھنسے آنسوؤں کے گولے کو اندر اتارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ نقصان اتنی آسانی سے فراموش کیا جانے والا تو نہیں تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ آزمائش دینے والا حوصلہ بھی اتنا ہی بڑا عطا کرتا ہے۔ بہت جلد اس نے خود کو قابو کر لیا تھا۔
کتنی ہی دیر وہ روتی رہی اور وہ اس کے اندر کے غبار کے کم ہونے کا انتظار کرتا رہا تھا۔ اپنے لمس سے اسے اپنے ساتھ کا یقین دیتا رہا تھا، پھر اسے اپنے سامنے کر کے اس کے آنسوؤں کو اپنی انگلیوں کی پوروں پر سمیٹتے ہوئے اس نے بہت حوصلے سے کہا تھا، یہ سب میرے لیے کچھ اہمیت نہیں رکھتا سبی۔ ہاں، ایک تکلیف کا احساس ضرور ہے، مگر یقین کرو سبی، زندگی وہ نہیں تھی جو گزری ہے، بلکہ زندگی وہ ہوگی جو اب ہم گزاریں گے، ایک دوسرے پر مکمل یقین اور اعتماد کے ساتھ۔ چہرے پر ضبط کی سرخی لیے وہ بے حد حوصلے سے اسے یقین دلا رہا تھا، مگر نئی نئی اس چوٹ کی اذیت دے جو نمی اس کی آنکھوں سے جھلک رہی تھی، وہ سبین سے مخفی نہیں تھی۔ وہ اپنی سسکیاں دباتی اس کے شانے سے آ لگی اور دل ہی دل میں خدا سے صبر و برداشت طلب کرتے ہوئے احمد کی آنکھ سے ٹپکنے والا آنسو اس کے سیاہ ریشمی بالوں میں جذب ہو گیا۔ دونوں کی آنکھوں میں ایک ہی دکھ کی پرچھائیاں تھیں، مگر وہ دونوں جانتے تھے کہ واقعی زندگی وہی ہوگی جو اب وہ دونوں گزارنے والے تھے، اور ان آنے والے دنوں میں خدائے بے نیاز نے یقیناً ان کے لیے بہت سی خوشیاں اور مسرتیں رکھ چھوڑی تھیں، کیونکہ جو خدا کی آزمائش میں پورا اترے، اپنی عاجزی سے اسے مایوس نہ کرے، اسے خدائے بزرگ و برتر بھی کبھی مایوس نہیں کرتا۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، this was the end of the novel پورا دکھ اور آدھا چاند by عفت سحر پاشا۔ hope that you like it۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ نیک تمناؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔ ناول کی سٹوری مجھے بہت اچھی لگی، بس ایک چیز جو ہیرو ہے اس نے 3 بار ہیروئن پہ ہاتھ اٹھایا تھا، جبکہ ہر اس کیس میں ہاتھ اٹھائے بغیر بھی گزارا ہو سکتا تھا، تو بس یہ چیز مجھے پسند نہیں آئی۔ ہاں، باقی اوورآل ناول ہیرو ہر ایک بہت اچھا تھا۔ ناول میں بھابھی کا کردار مجھے سب سے زیادہ پسند آیا۔ انفیکٹ کوئی بھی ٹاکسک نہیں تھا، کوئی ظالم سماج نہیں تھا، یہ سب سے اچھی بات تھی ناول کی۔ اور باقی اپنی رائے کا اظہار کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا بھی ہرگز نہ بھولیے گا، because that's how you can encourage me and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you۔ اللہ حافظ۔